बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल गुस्ताख इश्क की तीसरी किस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसी तीसरी किस्त को। अरे बाबा, आज तो शिजा की पार्टी थी कोई, इन्होंने मुझे बुलावा भेजा था। इन्हें फसीह को देखकर इसकी सो कॉल्ड मंगेतर की तकरीब सालगिरह याद आ गई, जिसमें सिर्फ खास और खास शख्सियत को मदद किया गया था, जिनमें से एक ज़ियाद भी थे। जी बाबा साईं, आज इसकी सालगिरह थी। फसीह मुस्कुराते हुए इतला देते इनके करीब आकर बैठा था। तो बाबा, तुम यहाँ क्यों आ गए हो, वहाँ क्यों नहीं गए, क्या भूल गए थे? इनके सख्त तासरात काफ़ी हद तक नमर पड़ चुके थे। नहीं बाबा साईं, याद था, लेकिन आपने बुलाया था ना, तो इसलिए। इनकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। ज़ियाद ने कुछ फखरी और इस बात से अपने इस फेवरेट बेटे को मासूमियत से मुस्कुराते देखा, जो हर मैदान में इनका सर फख्र से बुलंद और सीना चौड़ा करता आया था, वरना बाकी औलाद तो अपनी ही जिंदगी में मगन रहती, सिर्फ मसाइल पैदा कर सकती थी। ओ बाबा, मैं भूल गया, तुम्हें तो याद था ना, ना आते अब लोगों का गिला बन जाएगा। फसीह का कंधा थपथपाया, खुशदिली से डपटा भी। कोई बात नहीं बाबा साईं, मैं हैंडल कर लूँगा। आपका बुलावा सबसे ज़रूरी था। वो इन्हें इनकी अहमियत बता रहा था। सुनाना कितना अच्छा था ना कि आपकी औलाद के लिए सबसे बढ़कर आप हैं। वो चाहे जितने सख्त खोल मेरे थे या मसरूफ, मगर फसीह की ये अदाएं इन्हें दिल से खुश करती थी। बाबा, मैं तो इधर ही हूँ, तुम फारिग हो के कल आ जाते। खैर से सारे काम छोड़ो और जाकर आराम करो, कल सुबह ही निकल जाना वापसी के लिए। इसके कंधा थपथपा कर इन्होंने इससे रवाना किया। पाकिस्तान के पहले 3 कारोबारी खानदानों में से एक का दामाद था वो। इनके ससुरालियों को नाराज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो कमरे की चौखट में पहुंचा तो इन्होंने इसे रोका। बल्कि मैं खुद भी चलूंगा तुम्हारे साथ। फसीह ने मुड़कर खुशगवार हैरत से बाप को देखा, तो वो भी जवाबी यकीनन दहाई कराने को मुस्कुराए। फसीह सर हिलाता बाहर निकल गया। शुक्र है बाबा साईं का फोबिया खत्म हुआ, वरना मेरी तो खप निकल जानी थी। वो इस बात को सुनकर रिलीफ कर महसूस कर रहा था, क्योंकि ज़ियाद हार के बाद से अब तक लाहौर जाने से एहतियात बरत रहे थे। इन्हें डर था कि अफसोस करने वाले और तमाशे लगाने वाले नाता बांध जाएगा। यहाँ पर दूसरों को बढ़ते हुए जख्म उखाड़ना और इन पर नमक पाशी करना सबका पसंदीदा काम था। आज हाथ से संभले हुए बदे से ऐसी ऐसी हमदर्दियाँ की जाती कि वो खुद तरसी का शिकार हो जाए। अगली सुबह ना सिर्फ फसीह और ज़ियाद लाहौर गए थे, बल्कि जानिया भी को साथ ले गए थे, क्योंकि मरियम, जानिया की बड़ी बहन, ने पुरजोर इसरार किया था कि इतने दिनों से इसे नहीं देखा, इसे साथ लेके आइएगा। सबसे पहले वो लोग अपने घर पहुंचे। फसीह तो उन्हें ड्रॉप करते साथ ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि बाबा साईं कुछ देर रेस्ट करना चाहते थे। यूसुफ यूनिवर्सिटी जा चुका था। दमीर खान से हेलो हाई करके जनिया यूं ही यूसुफ के कमरे में आ गई। हमेशा की तरह कमरा सह बेतरतीब हो चुका था। कुछ देर में इसकी चीज़ों को उठा उठा कर देखती रही। पूरे कमरे में नत नई गाड़ियों के पोस्टर थे। यूसुफ इस दुनिया में गाड़ियों का शायद सबसे बड़ा मदाह था। गो के बाबा साईं इसे खास खींच के रखे थे, मगर फिर भी वो अनमोल मोहिजी था, जो दिल में समा जाता करके नमगले था। पिछली बार अम्मी का एक टैनिक खानदानी हार बातों बातों में इनसे लेकर इसने बेच दिया और किसी गाड़ी के पार्ट्स बाहर से मंगवाए। बाबा साईं को पता चला तो दोनों माँ बेटी की खूब खुशाई हुई। लेकिन अम्मी हमेशा से ही ज़ैनिया के बजाय यूसुफ का ज़्यादा ख्याल करती। हालांकि दोनों जुड़वा थे। ज़ैनिया को या तो खुदा ने पाला या फिर मेहरमा ने। बचपन में वो हद से ज़्यादा नाजुक मिजाज होती थी। ये मेहरमा थी जो हर वक्त इसके आगे पीछे फिर कर इसकी नाजुक अदाएं सहती थी। ये भी इस खानदान की एक अजीब सा रवाज था। मुफ्ती लाला को बाबा साईं और अम्मा के बजाय बड़े शाह जी और दादा साईं ने बेशतर वक्त अपने साथ रखा। सकीना बरजाई को भी दादी ने और मेहरमा ने जीना को भी। माँ बाप से ज्यादा औलाद दूसरों से रिश्तों के करीब होती है। अजीब रवायत थे। अब भी वह सर झटक दुपट्टा एक तरफ रखती। यूसुफ का कमरा साफ करने में चढ़ गई। हवेली में कोई खातून न थी, मुलाजम न थी, सारे मर्द ही थे। यूसुफ सिर्फ तब कमरे में सफाई की इजाजत देता जब खुद सर पर खड़ा होता, वरना इसे अपने फैलाए हुए गन से बहुत प्यार था। अब भी आते साथ कम से कम वो जरूर गुस्सा होता इस जरूरत पर, मगर दूसरी तरफ परवाह किसे थी। इतना से वो 2-2.5 घंटे लगा के इसने कमरा दुरुस्त हालत में पहुंचाया। कितनी ही चीजें हाथ लगी जिनको इस्तेमाल करके बाद में यूसुफ को घेरा जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक, ड्रग्स, शीशा, स्टिक और भी न जाने क्या क्या। यूसुफ को औरतों में कोई खास दिलचस्पी न थी, ना ही कभी इसने कोई खातून दोस्त बनाई थी। इसका वाहिद इश्क गाड़ियां थी, और ये सब इसके कमरे से जाहिर था। यूसुफ के कमरे से बाहर निकली तो दमीर बाहर दरवाजे पर मुंतशिर तक खड़ा था। इसकी जरूरत ना थी कि हवेली की किसी औरत के सामने यूं डरने से चला जाता।
यूसुफ लाला गुस्सा होंगे, वो पसंद नहीं करते कि कोई इनकी चीज़ों को छुए। झुकी नज़रों से के साथ इसने एहतरामन इत्तला दी, मगर वहाँ एक शान बेनियाजी हमवार थी। बता देना, ज़नैया ने आई थी। ये थी वो अपने फसीह के कमरे की जानब जा रही थी, क्योंकि किसी के कमरे में बिना इजाज़त के जाना बुरी बात थी, मगर ऐसे इस किस्म के छापे मारने की आदत थी। कितनी ही चीज़ें ऐसी मिल जाती थी, खास तौर पर यूसुफ के कमरे से, जो बाद में अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती थी, अपने हक में और अगले के खिलाफ भी। फसीह लाला का कमरा बज़ाहिर चमका हुआ था, हमेशा की तरह। लाला अब जल्दी से शादी कर लें। अब ये कमरा खाली खाली सा लगा। हालांकि ये सबसे बड़ा और शहाना कमरा था, मगर कोई सामान बिखरने वाला भी तो होना चाहिए ना। हर चीज़ अपनी जगह पड़ी, कभी कभी बुरी भी लगती है, जैसे इसे यूसुफ के कमरे की हद से बड़ी तरतीब बुरी लगी थी, वैसे ही फसीह के कमरे की हद से ज़्यादा तरतीब अजीब ही लगी। मगर वह जानती न थी कि इस हद से बड़ी तरतीब की वजह फसीह का अकेलापन नहीं, बल्कि फुर्सत की अदम दस्तयाबी है। इस बेचारे के पास वक्त कहाँ होता था कुछ करने का, खुद को देने का या फिर किसी तफरीह का। लाला के पास शायद अपनी फ्यांसी के साथ गप्पे लड़काने का भी वक्त नहीं होता। भाई के लिए अफसोस सा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो तफसीली जायजा लेती, बाहर कुछ हलचल हुई। गाड़ी का हारन, फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़, मुलाजिमीन की भागदौड़। फसीह लाला के कमरे का दरवाज़ा बंद करती हुई बाहर आ गई। मुबीन लाला बाबा साईं के पास लाउंज में बैठे थे। वो दुपट्टा दुरुस्त करती वहाँ आ गई। सलाम पर मुबीन खुले दिल से जवाब देते खड़े हुए। तंजीम का एक अंदाज, सामने वाले को दिखाने के लिए कि आप कितने अहम हैं। वो भी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। इन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा। लाला बाजी को क्यों नहीं हिलाए? अकलौती बड़ी बहन का ख्याल फौरन से पेश आया। मैं ऑफिस से सीधा इधर ही आया हूँ बच्चे, मुझे हुक्म हुआ था कि ज़नैया को ड्रॉप करते जाएं। अरे तो वो पागल भी आ जाती, कम से कम मिल ही जाती। ज़ियाद ने भी दमाद से गिला किया, मामू आप रात का खाना हमारे साथ खाएगा, तब मुलाकात भी हो जाएगी प्लीज़। दावतनामे के साथ इसरार भी था। मुबीन ज़ियाद की एक रिश्ते की बहन का बेटा था। हमेशा ऐसे ही मिलता था कि कारोबारी और सियासी तौर पर इन लोगों ने बहुत से इख्तलाफात थे, लेकिन ससुर की हैसियत से कभी उन्होंने ज़ियाद के प्रोटोकॉल में कमी न आने दी। देखते हैं बरखुदा, रात को तो शायद मुझे फराकत ना हो, लेकिन चक्कर लगाऊंगा। इन्हें हौसला देते वो उठे बैठे। शायद कहीं जाना था इन्होंने। ज़नैया भी चादर ओढ़कर मुबीन लाला की गाड़ी में सवार होकर मरीम बाजी की तरफ आ गई। वो बेचैनी से इसकी मुंतज़िर थी, जो कि कम से कम ज़नैया के लिए बायस हैरत थी। दोनों बहनें में ऐसी कोई खास साली मोहब्बत कभी भी ना रहती थी, फिर ऐसी भी क्या बेचैनी। ज़नैया तुम पागल, बिल्कुल पागल हो। हालांकि मैं तुमसे हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती थी। मरीम बार बार चहला रही थी। अब के बाद ज़निया को कोई जवाब न देता देखकर ताना मारा। दूसरी तरफ इनका मदा इग्नोर करके हैरत से हंसी। क्या मतलब है मरीम बाजी, पहले क्या आप मुझे अक्लमंद समझती थी? आंखें फैलाए जोश से पूछा। ज़निया मजाक नहीं हो रहा इधर, पागल मत बनो। तुम कितना गलत कर रही हो अपने साथ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। मरीम को न जाने क्यों इतनी फिक्र हो रही थी। हालांकि शादी के बाद से वो बहुत बदल गई थी, मुकम्मल तौर पर अपने ससुराल के लाहौरी माहौल में डल गई। बाप और हवेली के मामलात में इसने कोई खास दिलचस्पी न थी। ना ही मुबीन और इनका खानदान पहले अपने मामू के घर इतनी बेतकलीफी से जाते आते थे, और ना ही शादी के बाद इन्होंने कोई खास दिलचस्पी दिखाई। वो लोग मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थे। मरीम बाजी आप क्या चाहती हैं मुझसे? वो इतनी अनजान न थी जितनी पिछले आधे घंटे से बन रही थी। ज़निया पागल मत बनो। मुफ्ती या बाबा साईं अगर नहीं मान रहे इस प्रपोज के लिए, तो तुम खुद अपने लिए बोलो, और तुम यह कर सकती हो। अगर तुम बोलोगी तो बाबा साईं मना नहीं करेंगे तुम्हें कभी। हर बात तुम मानते हैं तुम्हारी। मरीम ने इसका हाथ थामा और दबाया। बाबा साईं जो भी करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे। वैसे भी अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया। वो हमवार पर सुकून थी, जैसे किसी तूफान का खदशा ही ना हो। तो तुम इस वक्त का इंतजार कर रही हो जब वो फैसला सुनाएंगे। वो बेफिक्र सी इनके कमरे में रखी मुख्तलिफ चीजें छेड़ रही थी। तो फिर तुम क्या कर सकोगी? इनके फैसले के खिलाफ खड़ी हो सकोगी? मरीम को रह रहकर चिढ़ होने लगी। पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है बाजी कि बाबा साईं मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। आईने के सामने खड़ी वो बात सुनवाने लगी। अजीब बेनियाजी थी। मतलब फिर कल को तुम मस्ती के लाए हुए किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगी? जफरी अंदाज में तीर फेंका। वो कुछ पल इन्हें देखती रही। मरीम बाजी अगर मैंने कुछ करना भी है तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। यूं नो के वक्त आने से पहले अपनी इरादों का इज़हार कभी नहीं करना चाहिए। मगर बोली तो फकत जे, हाँ ये भी हो सकते हैं, शायद मैं कर लूँ। और बाबा और लाला ही मेरे। ज़निया तुम पागल हो, जानती वो मुस्ती के साथ रिश्ता ला सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो किसका रिश्ता लाएगा? क्या तुम इतने जानती नहीं हो किसी सदी में 14वीं सदी वाली सोच है इसकी? मरीम ने इसे डराना चाहा। खैर हो, आज मेरी बहन को मेरी इतनी फिक्र।
कुछ नहीं होता बाजी, छोड़ें, आप परेशान न हो। अब लाला और बाई साईं से डरी हुई क्यों हैं? दुनिया में तुमसे इस दर्जे से बेवकूफ़ी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई हुई थी। मेरे ख्याल में तुम बहुत बहादुर और समझदार लड़की थी। इन्हें सख्त अफसोस हुआ। कम ऑन बाजी, बहादुर और समझदार, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपने बाप और भाई के सामने डट कर खड़ी होगी तो यही बहादुरी साबित होगी। आपकी बात ज़नैया भी चढ़ गई। चलो अच्छा है, फिर तुम भी खुद को इसी खाई में अगर गिरवाओ जिसमें मुस्ती ने खुद को गिराया। सकीना और इसका भी कोई जोड़ नहीं था, मगर वो भी खुद को अच्छी औलाद साबित करने पर तुला रहा, और अब तुम भी यही कर रही हो। तुम लोगों से अच्छा तो फैज है, जिसने अपनी जिंदगी का सोच लिया और बाबा साईं का फेवरेट भी बना हुआ है। तुसी बाबा साईं का सबसे बिया बच्चा था, जिसके ऐप भी बाबा साईं को उसकी फरमादारी ही लगते थे। कितने फैन थे बाबा साईं इसकी फरमादारी और स्वीटनेस के। क्या सोचा फसील आने ने बाजी, उन्होंने भी तो वही कबूल किया जो बाबा साईं ने इनके लिए फैसला किया। जनेंगे ने भी फौरन जिताया। ओहो, कम से कम इसने कबूल तो कोई ढंग की जगह की है। इतने खूबसूरत, इतने बड़े खानदान में रिश्ता हुए इसका, तुम क्या करोगी? अफाक के म्यार दूसरे रिश्ते मिलेगा तुम्हें। ऊपर से तुम अपनी बेवकूफ़ी से हाथ आया कानून का खजाना खनवाने पर तुली हुई हो। फिर से प्यार से समझाने की कोशिश की। इतने वसी कारोबार का इकलौता वारिस है वो, ऊपर से माशाल्लाह इतनी सी उम्र में इतनी कामयाबियां, दौलत ही ताकत भी है। सही, तुम ऐसे बंदे के साथ डिजर्व करती हो शहाना तर्ज जिंदगी। ख्वाब दिखाने की एक और कोशिश। क्या हो गया है बाजी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अफाक ना हुआ तो मैं सारी जिंदगी अकेली ही रह जाऊंगी। ऐसे भी क्या जुड़ा है इसमें? नाक पर से मक्खी उड़ाई तो मरियम पर इंकशाफ के दौरे पड़े। क्या हो गया है? तुम कैसे बातें कर रही है? ऐसी ही बात की होगी तुमने इससे भी। मरियम खा जाने वाले को दौड़ी। क्या मतलब? मैंने क्या किया है इसे? सनिया के स्वभाव भी लट हुए। ये जो तुम मुझसे कह रही हो, इसी तरीके से तुमने इससे भी बात की होगी, इसलिए वो बेचारा परेशान था। ऊपर से तुमने बदतमीजी भी की। मरियम अब इसकी क्लास लेने पर तुली थी। क्या बदतमीजी की है इससे? मैंने आवाज़ ऊंची हुई और उभरू तन के। जनिया, कदर करो, इतनी मोहब्बत करता है वो तुमसे और तुम हो कि बेकदरी हो रही हो। इसकी सवाल को जैसे सुना ही नहीं। आप मुझे ये बताइए, मैंने क्या बदतमीजी की है? जनिया, तुमने जो भी कहा मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि इलेक्शन वाले दिन भी तुमने इस लड़के को सख्त संजीदा किया। इस वक्त जब सारे लोग इसे इस शानदार कामयाबी पे मुबारकबाद दे रहे थे और तुम्हारी वजह से परेशान था, तुमने क्यों ऐसा किया इसके साथ? हालांकि तुमने क्या सब ही जानते हैं, इस सारे मामले में कसूर सरासर बाबा साईं का है। मरियम ने नाक से मक्खी उड़ाई। तो किसने कहा था इसे परेशान होने के लिए? जश्न मनाता जाके अपनी इस शानदार कामयाबी का। और सारी दुनिया के गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे बाबे हैं वो। गुस्सा इसकी नाक पर अटक गया। बाबा साईं जो करते हैं करें, तुम अपनी जिंदगी इनके लिए क्यों खराब कर रही हो? ये सब तो इनका चलता ही रहेगा। मरियम ने इसे गुस्से में देखकर ठंडा करना चाहा। क्योंकि मेरे बाबे हैं वो, और ये बात अभी इसे भी बता चुकी हूँ मैं। और किसी मोहब्बत और दुख की बात कर रही हैं आप? सनिया अब चला चला कह रही थी। गुस्से में इसका अंदाज बाढ़ खाने वाला हो जाता था। अगर आफाक जिया बुखारी को जनिया जियाद बुखारी से कोई मोहब्बत या लगाव भी होता ना, तो भी ये सब न करता, वो बर्दाश्त कर लेता। जानता तो था ना कि इस सब उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। मरी में बस हुई। जनिया, तुम जो भी कह रही हो ठीक है, लेकिन तुम भी जानती हो कि ये मामला इस मामले से 100% मुख्तलिफ है। तो ठीक है ना, फिर भुगते। जब मामला मुख्तलिफ था तो अब मुझे क्या चाहता है वो? क्यों वकील बनाकर भेजा है आपको? दूसरा सर झाड़ कर फारग हुई। मुझे कोई वकील नहीं भेजा है इसने। कॉल की थी सिर्फ वो भी इसलिए कि तुम्हें समझाऊं, और जब फैमिली में इसके भेजे के रिश्ते पर अच्छी में कुछ हुई तो वो परेशान होकर इधर मेरे पास आई। और ये सब इसने लगाव में ही किया है यकीनन। अगर मैं जिताया, अगर इससे मुझसे कोई मसाइल थे तो मुझसे कहता, आपने तो हल नहीं करने थे ना वो। मरियम बाजी, बता दे इसे, मुझसे किसी किसी बात की उम्मीद ना रखे। जो इसने किया है वो खुद ही भुगते। सनिया, होश के ना हो लो। अगर इसने कुर्बानी नहीं दी तो तुमने कौन सा दी है? एक बात याद रखना, अगर तुमने अपने बाप के खिलाफ नहीं जा सकती तो वो अपने बाप के साथ कैसे छोड़ सकता देता है? और ये भी याद रखने के इतना काबिल लड़के हैं, इससे लड़कियों की कमी नहीं। खास तौर पर अब जबकि वो इतना अहम पोजीशन पर है। और वाह, क्या तो वाह, ये तो अच्छी बात कही आपने। मैं तो मरी जा रही हूँ इसके लिए। अगर अफाक जिया बुहारी को लड़की की कमी नहीं तो जनिया अली बुहारी भी कोई राह चलती नहीं। बता दे उसे जाकर, और प्लीज़ मुझे ड्रॉप करवा दें। अब जाने को तैयार थी। अजीब लड़की थी ये भी। थी तो इसकी बहन, मगर कभी भी जनिया ने मरीम को बड़ी बहन की तरह अहमियत ना दी। ना ही मरीम ने इसके साथ कोई खास प्यार वाला ताल्लुक बनाया। जनिया ने कभी परवाह भी ना की थी। इसकी अपनी एक ही दुनिया थी जिसमें वो मसरूफ थी। मेहरमा फूफो इसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती, और जो ना कर पाती वो मस्ती अफाक और बाबा साईं से करवा लेती। यूँ वो मुँह जोर होती चलेगी।
اس پر کسی بات کا کوئی اثر بھی نہ ہوتا تھا کیونکہ وہ سنتی ہی نہ تھی۔ اسی وجہ سے مریم اور آمنہ، مریم کی امی، دونوں ہی اس سے جذباتی طور پر دور رہی۔ اس سب عجیب ہی ہو رہا تھا، اللہ خیر ہی کرے۔ پتہ نہیں جذباتی لڑکی کیا کہنے والی تھی، کیا کرنے والی تھی۔ آفاق الگ سے پریشان تھا۔ مستی عجیب تیزی کی کیفیت میں حویلی میں داخل ہوا۔ فاطمہ کے پیروں پر بے دہانی میں چلتے ہوئے کوئی کان چپ گیا۔ مستی چاہ کر بھی آگے جا کر اس کا پاؤں نہ دیکھ سکا۔ ایک تو وہاں اتنی ساری لڑکیاں، دوسرا اگر وہ اکیلی بھی ہوتی تو کسی حیثیت سے اس کی فکرمندی ظاہر کرتا، مگر دل تھا کہ اس قدر بے لحاظ ہو رہا تھا کہ ہر دنگ خیال اور روایت چھوڑ کر بھاگا جا رہا تھا۔ بمشکل اس نے خود کو قابو کیا، مگر رب کو اس کی یہ بیقراری شاید باغی، اس لیے اس کی حالت پر رحم کرتے ہوئے اسے دیدار عنایت کر دیا۔ وہاں ایک موجود عورت بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی کیونکہ اسے راستے کے قریب ترین یہی ایک ڈیرا تھا جہاں سے امداد مل سکتی تھی۔ مستی اپنے بے قرار دل کو بمشکل گاہ میں ڈالے جیپ میں سوار ہو کر وہاں سے نکلنے والا تھا جب وہ عورت خواص بہتا اس کے سامنے آئی۔ شاہ جی، چھوٹے شاہ جی، امداد کریں۔ اس نے ماتھے پر موجود تکلیف کے بلوں کو کچھ چھپا کر اس عورت کی طرف رخ کیا، نظر ہموار جھکی ہوئی تھی۔ شاہ جی، کسی کو کہیں اس بیچاری بچی کی مدد کرے، اسے ڈسپنسری تک چھوڑ آئی۔ وہ عورت دونوں ہاتھ سینے کے برابر باندھے امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پوچھنے کا یارانہ تھا، مجبوری تھی۔ عشق تو کر سکتا تھا، عشق میں جل بھی سکتا تھا اور جل رہا تھا، مگر محبوب کو بدنام کرنا کہاں گوارا تھا، کس کو؟ اس نے ذرا لاعلمی کا مظاہرہ کر کے اس کے بے بسی کی بات نہ کی۔ مولوی صاحب کی بچی کو پاؤں میں کان چبھ گئے ہے، جلی کا پاؤں لال لہو ہو رہا ہے، شاید پاؤں کٹ گیا ہے۔ عورت اپنے ہاتھ پیر پھیلائے بیٹھی تھی، اس کے حواس کم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کیا کرنا ہے؟ مستی کا وجود کانپنے لگا۔ دماغ جو پہلے ہی کم چلتا تھا بالکل جواب دے گیا۔ شاہ جی کم نصیب کی ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی گاؤں کے بچوں کو عاقبت کی تیاری کروا رہا ہے، اس کم نصیب کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ سرکاری ڈسپنسری لے جائیں۔ ڈیرے کے دو ملازم بھی اس عورت کو چیخ و پکار سن کر قریب آ گئے۔ چھوٹے شاہ جی، مرہم پٹی ہوگی تو رک جائے گا لہو۔ انہوں نے اپنے مالک کے صاحب کو اس عورت کی وجہ سے ہونے والی متعلقہ تکلیف سے بچانا چاہا۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دوں گا، کہہ کر اس نے نگاہ کا زاویہ بدلا۔ یہ اس کا ضبط تھا جو باری پڑ رہا تھا۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ من موجی آدمی مجبوراً رحم پر راضی ہوا ہے۔ جلدی سے چند خواتین نے اسے تھر تھر کانپتی خوفزدہ سی لڑکی کو جیپ میں سوار کے پچھلی جانب بیٹھی تھی۔ مستی نگاہ اٹھا کر تکلیف سے زد پڑتے اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ وہ تو لہو سے سرخ پڑتا اس کا پاؤں دیکھنے کی ہمت بھی جمع نہ کر پایا تھا۔ آپ بھی بیٹھ جائیں۔ مقامی زبان میں اس نے اس واویلا کرنے والی عورت کی جانب رخ کر کے ہدایت کی۔ وہ حیران ہوتی دوسری عورتوں کی طرف دیکھتی بیٹھ گئی۔ اپنا پانی والا کولر اس نے کسی ساتھی کو دے دیا اور مستی ہوا کے گھوڑے پر سوار سرکاری ڈسپنسری پر پہنچا جو خلاف توقع بند تھا۔ اس کا فشار خون بلند ترین سطح کو چھونے لگا، اوپر سے وہ تکلیف جو فاطمہ سے ہی تھی وہ الگ۔ شاہ جی، رب آپ پر کرم کرے، آپ کو آباد رکھے، اس نصیب ہی مارے ہیں، آپ کی مہربانی۔ وہ اب افسوس سے کہتی مستی کو گویا اسے جانے کی اجازت دے رہی تھی، مگر جانتی نہیں تھی سامنے مستصر علی بخاری تھا جو شاید کسی عام عورت کو بھی یوں تکلیف میں دیکھ کر بیچ میں نہ چھوڑ بکتا۔ وہ تو پھر فاطمہ بنت مولوی نصیر احمد تھی جس کی ایک دیدار کی خاطر وہ دنیا کا ہر کام بلائے دیتا، اس کی دید کی خاطر اس کے باپ کی تکلیف دہ باتیں برداشت کر جاتا جو فی الحال اس کا مقصد حیات تھی۔ اسے یوں تکلیف میں دیکھ کر کیسے چلا جاتا؟ آپ بیٹھیں۔ ساتھ حکمیہ لہجے میں ادا کیے گئے متصل ترین جملے۔ تکلیف کے باوجود فاطمہ کی روح بھی کانپ گئی۔ عورت کی جرأت کہاں تھی سوال کرنے کی؟ پھٹی آنکھوں سے سہمی ہوئی دوبارہ سی سواری ہو گئی۔ پھر یہ مستی جانتا تھا کہ کیسے وہ ڈرائیو کر کے قریبی کے افسر تک پہنچا، یہاں تک کہ پیچھے سے آنے والی محافظوں کی بھی موجودگی یا غیر موجودگی کی اسے پرواہ نہ تھی۔ تب جب اس کی مرہم پٹی ہو چکی تھی تو وہ واپسی کے راستے پر گامزن تھا۔ اس نے بیک میرر میں آنکھ اٹھا کر دیکھا، یا شاید اب اختیار سے باہر ہو چکا تھا معاملہ۔ وہ آنکھیں مونڈے سادے سے دوپٹے میں اوپر سے نیچے لیٹی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زخم بہت گہرا تھا، اسی وجہ سے فوری طبی امداد نہ ملنے کے باعث خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ شکر ہے مالک اب سکون میں ہے۔ خود پر سے اس کے اختیارات ڈھیلے پڑے اور فاطمہ جو کہ تکلیف کی شدت سے اب دوائیں ملنے تک کچھ پرسکون ہوئی تھی، آنکھیں بند کی رب کی حضور تشکر کے ہزار کر رہی تھی۔ پھر رب کے شکر سے اس ہستی کی طرف دھیان گیا جس نے اس تکلیف کے وقت میں بنا کسی صلح کے اس کی اتنی مدد کی۔ میں ویسے ہی برا سوچ رہی تھی اللہ میاں، چھوٹے شاہ جی غصے والے ہیں پر اتنے رحم دل بھی ہیں، میں نے ان کے بارے میں غلط سوچا، اللہ میاں مجھے معاف کر دے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ خوفزدہ ہوئی۔ مستی کے غصے سے سارے علاقے کی طرف وہ بھی خائف تھی۔ سوچتے سوچتے اس نے نظر اٹھائی، بے احتیاط نظر سامنے شیشے پہ پڑی۔ وہی نظر سے نظر ملاپ ہوا اور مستی ندم چڑھا گیا۔ اس معاملے میں وہ اپنی بے بسی سے آگاہ تھا،
اس لیے بزدلی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ فاطمہ بھی جگہ سے نئے سرے سے شرمندہ ہو گئی۔ ایک تو یہ چھوٹے شاجی بھی نا، اللہ دی قسم اچھے بڑے بندے کو شرمندہ کروا دیتے ہیں۔ میں بھی بالکل پاگل ہوں، ہمیشہ ایک ہی غلطی کر جاتی ہوں۔ تکلیف کی شدت سے اس کا ذہن ابھی جگہ نہیں تھا، اس نے چادر کی بھی ہوش نہ تھی، لیکن اب اس سادہ سی گسی ہوئی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ پھر کچھ دیر بعد گھر پہنچنے سے قبل اس نے ایک بار پھر ہمت کر کے آئینے میں چھوٹے شاہ جی کو دیکھا، جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ فاطمہ کا دل ہولنے لگا، اللہ میں ہوں ہی کم عقل و کمزور ایمان کی، بس آئندہ تمہیں بٹونے سے بچا۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر دل سے دعا کی۔ ابا کہتے تھے جب بھی غلطی کا احساس ہو فوراً معافی مانگ لو۔ فاطمہ نے یہی کیا۔ مستی نے جیپ سے ایک زوردار جھٹکے سے روکی اور فاطمہ کے ساتھ ساتھ دوسری عورتوں کی بھی پاٹ ہل گئے۔ تیزی سے وہ اتری اور اس سے پہلے کہ شکر ادا کیے جانے کی رسم ادا ہوتے وہ گاڑی بھگا کے لے گیا۔ فاطمہ نے ہونک بننے سے اس کی پشت دیکھی اور عورتوں نے فاطمہ کو اللہ جی اجر دے، شاہ جی کو بڑے ہی نرم دل ہیں۔ اچھے اس چھوٹی سی بات کو وہ عورت مستی کی نرم دلی پر مہر کر رہی تھی، حد تھی مبالغہ آری کی، جبکہ دوسری طرف مستی کے خواص حویلی آنے کے باوجود اپنی جگہ نہ لوٹے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ سکینہ کی جان حلقے میں اٹک گئی، مستی کی بے چینی اس کا دل مٹھی میں لے رہی تھی۔ محرمہ مستی کو یوں غصے میں حویلی میں داخل ہوتا دیکھا۔ زنیہ لاہور کی ہوئی تھی اور زیاد لالا بھی ساتھ ہی تھے۔ یوسف آیا ہوا تھا اور اس سے ملنے آفاق نے بھی آنا ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محرمہ اپنے ہاتھوں سے بھتیجی کی پسندیدہ دلیم دالوں اور گندم چاول کے علاوہ گوشت سے بننے والی ڈش کو وہ لوگ عام لوگوں کی طرح حلیم نہ کہتے تھے، کیونکہ حلیم اسماء الحسنی میں سے ہے، اور یوں ایک ادنی سی خوراک کو یہ نام دینا بھلا کسی کی کب گوارا تھا۔ بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پچھلے سین سے انہیں حویلی کی بیرونی دروازے سے داخل ہوتی جیپ بھی نظر آئی اور مرکزی دروازے کے سامنے جیپ کی ٹائروں کی تیز چرچراہٹ سے مستی کے موڈ کا اندازہ بھی ہو گیا، مگر پھر بھی بات کرنا ضروری تھا۔ سارا سامان خدمتگار خواتین کے حوالے کر کے محرمہ ورجی خانے میں آ گئی۔ سکینہ چولہوں کے آگے پیچھے بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی، چہرے کی رنگت بھی زرد ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے سکینہ؟ انہوں نے بھتیجی کی بے چینی فوراً محسوس کی۔ کچھ نہیں میرے پپو، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ مستی ابھی آیا تھا، کدھر گیا؟ انہیں کچھ اندازہ ہوا تھا، جی کمرے میں ہے، غصے میں ہے، اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ اچھا کوئی نہیں، وہ سال کے 13واں مہینے غصے میں ہی رہتا ہے، تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ سوچتی ہوئی ورجی خانے سے نکل گئی۔ پھر کوئی یاد آنے پر پڑی، میں نے سامان تیار کرا دی ہے، تم دلیم بنا لو، رات کو آفاق آیا ہے، اسے تاکید کرتی وہ باہر نکل گئی۔ مگر اس بار آفاق کے آنے کی دونوں ہی کو زیادہ خوشی نہ تھی، بلکہ فکر اور اندیشہ تھا کچھ غلط ہو جانے کا۔ ہائے، اور اب کیا کروں؟ سکینہ نے سر نکال کر محرمہ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ بس شاہ جی کو مزید غصہ نہ آئے، اس کا دل سے دعا نکلی۔ وہ دلیم کی طرف دھیان بٹایا۔ محرمہ نے جاتے ساتھ سب سے پہلے مستی کا ماتھا چوما۔ وہ صفحے میں ڈھیلا سا گیا تھا، آنکھیں مونڈے سر پکڑے۔ مستی میرے بچہ کیا ہوا؟ وہ چونکا، پھر فوراً سیدھا ہوا۔ نہیں کچھ نہیں، چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر ضد کے تمام نشان مٹانے چاہے۔ مستی میرے بچہ، خود کو ضد نہ دیا کرو، خوش رہا کرو۔ اس کے بکھرے بال سنوارے، ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ خوش ہوں؟ آپ کو لگتا ہے ادھر کوئی خوش ہے؟ مظفر بولا۔ محرمہ کو خطے کا احساس ہوا، سب خوش ہیں، خود کو خوش رکھنا پڑتا ہے ورنہ مشکلیں بڑھتی ہیں۔ وہی معمول کی نصیحت مستی کا دل جوئی نہ چوئی تھی۔ چھوڑیں پھپھو، جب دوسرے کی خوشیاں خراب کرو اپنے دل کہاں سکون میں رہتا ہے۔ اور جس پر بھی ظفر کر رہا تھا یہ سمجھنا محرمہ کے لیے کب مشکل تھا۔ انہوں نے پہلی بات کہا، مستی ایک بات پوچھو تم سے، اگر تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو۔ ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی جائی۔ مستی نے اس سادہ سی ویران عورت کو دیکھا جو کوئی یوسف علی بخاری کے بعد شاید سب سے زیادہ اس کی ہمدرد تھی۔ اس نے محبت کرتی تھی اور جس کی باتیں مستی کبھی نہیں ڈالتا تھا۔ پوچھ لیں آپ بھی، میرے امتحان لینا تو آپ بہن بھائیوں کا پسندیدہ کام ہے۔ آج وہ ذہنی طور پر بری طرح الجھا ہوا تھا۔ محرمہ کو ہمدردی، مجھے یہ بتا مستی، جب تم یہ سب جانتے ہو تو پھر کیوں خود بھی اسی راہ پر چل رہے ہو جو تمہیں مستقبل میں بے چینی میں مبتلا کر دے؟ محرمہ کا انداشے پر وہ تشویش تھا۔ مستی کا اندازہ اندر کھٹکھٹایا، کہیں کچھ غلط ہوا تھا۔ پپو کیا ہوا ہے؟ آنکھیں جما کر بولا مستی، جو سب تمہارے ساتھ ہوا وہ سب تم آفاق اور زنیہ کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ لیکن پپو میں اس سب کے لیے راضی نہیں تھا، وہ حالات اور تھے اور یہ اور ہیں۔ آپ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ جو شخص بابا سائیں کے ہتک کا باعث بنے، اس کو زنیہ کا ہاتھ کیسے دے دیں؟ وہ یوں بولا جیسے محرمہ اس سب سے لا علم ہو۔ وہ بہت دیر تک اپنے اس جذباتی بھتیجے کو دیکھتی رہی۔ اختلافات چاہے جتنی بڑھی جائیں، لیکن قطع رحمی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا کی اجازت نہیں۔ مستی میرے بچے، جب ان کی خوشیاں اسی میں ہیں تو ہم
روڑے کیوں نکٹ ہٹکائیں مانی ہے سلیجہ، کیا مطلب؟ آپ کو مطلب زنیہ بھی جاتی ہے؟ اس کے لہجے میں شکوہ شباب کے ناگ تھے، جو منہ کھولے اس سے ڈسنے کو بےتاب تھے۔ نہیں مستی، ایسا نہیں، لیکن افاق کی خوشی تو یہی ہے نا، اور لالا سائیں بھی یہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے فوراً بات بدلی۔ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرنا وہ افورڈ نہ کر سکتی تھی۔ انہیں صاف محسوس ہوا کہ مستی کی پلکیں سکون سے ٹھہر گئی، اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ اگر زنیہ کا مسئلہ ہے تو اور بات ہے، ورنہ آفاق اور اس کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ وہ جلال میں آ چکا تھا اور مہمہ کی سانس رکنے لگی۔ مستی ایک امید بھری پکار جس کا مثبت جواب ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ بس پھوپھا، جب انہوں نے ہماری عزت کی پرواہ نہیں کی تو ہم ان کی خوشیوں کی پرواہ کیوں کریں؟ صلح رحمی کا حکم صرف ہمارے لیے تو نہیں، ان کے لیے بھی ہے تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بات ختم کی۔ مہمہ بے بس سی رہ گئی۔ جتنی پریشانی ان کے ذہن میں تھی، اس کا ایک حصہ بھی یہاں کسی مرد کو محسوس نہ ہو رہا تھا۔ کسی قدر المیہ تھا یہ۔ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی، اپنی اپنی موقف ہی، باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ آپ کا آخری سمسٹر ہے اور ڈگری اس وقت ایشو نہیں ہوگی جب تک آپ لوگ اپنا اپنا پروجیکٹ پورا نہیں کریں گے۔ سب سے خڑوس پروفیسر اب آخری چند دنوں میں بھی پھر سے انہیں تڑلیاں لگا رہے تھے۔ سب کے منہ کے زاویے بگڑے، لیکن پروفیسر طارق اور جوہرا کا سکون دیکھنے لائق تھا۔ اپنے محسوس بے پرواہ انداز میں ٹھہر ٹھہر کر وہ یوں بولتے کہ اگلے لفظ نکلنے تک سننے والا پچھلے لفظ بھول جاتا، اور اس کے لیے میں آپ کی گروس بنا چکا ہوں۔ اور ہاں ایک بات، انہوں نے ناک پر ٹکی اینک اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور حاضرین پر نگاہ ڈالی۔ چند ایک اسٹوڈنٹ انہیں دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ اونگ رہے تھے۔ کھڑکی کی طرف تیسری سیٹ پر بیٹھا وہ صوبائی وزیر کا قابل لیکن بگڑا ہوا بیٹا باہر کے نظارے دیکھنے میں مگن تھا۔ اس پر دل ہی دل میں لعنت بھیج کر انہوں نے اس کے ان مقابل لیکچر تھیٹر کے دوسرے کونے میں بیزار سی بیٹھی اس لڑکی پہ نظر ڈالی، جو ہر لیکچر میں ان کو زنچ کرنا اپنا فرض عین سمجھتی تھی، مگر کمبخت تھی، بہت ذہین اور تیز۔ ہمیشہ انہیں الجھا کر خود نکل جاتی، اب تو انہوں نے اس کے سوال سننے بھی چھوڑ دیے تھے۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ کبھی پروفیسر طارق اور پھر جوہرا کی توجہ حاصل نہ کر پاتا۔ سب کی طرف دیکھ کر انہوں نے تھوکنے گل کر خود کو بیزاری سے بچایا اور نام پڑھنے شروع کیے۔ آہستہ آہستہ سب متوجہ ہونا شروع ہو گئے۔ عجیب و غریب گروس تھے۔ عبداللہ حبیب، فصیح بہاری، رائمہ مرزا، عرشا حسین، اور سب نے ایک دوسرے کو سکون سے دیکھا۔ سب لوگوں سے اگر دوستی نہ تھی تو جھگڑا بھی کوئی نہ تھا۔ سادہ چکر مگر فصیح کو اپنی بے قروا پوزیشن چھوڑ کر سیدھا ہونا پڑا۔ آخری نام وہ تھا جس کا فصیح بہاری سے انڈیا پاکستان والا بیڑ تھا، جس میں انڈیا یقیناً مرشد رحمان تھی اور مرشد رحمان۔ اور ہاں، آپ لوگوں کو وقت پر پروجیکٹ سبمٹ کروانے ہیں۔ انہوں نے بم پھوڑ کر تنبیہ کیا۔ مرشد کی بیزاری ہوا ہوئی اور چہرے پر بے یقین ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں اتنی انلکی نہیں ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی۔ سر، یہ نہیں ہو سکتا، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اس گروپ میں۔ فوراً اعتراض کا حوصلہ اسی میں تھا، جو یوں تو خاموش رہتی، جب بولتی تو کفن پھاڑ کر۔ سب نے امید سے دیکھا، اگر اس کا گروپ تبدیل ہوتا تو باقیوں کے لیے بھی امید کی کرن تھی۔ تو ٹھیک ہے، آپ سیمیسٹر ریپیٹ کر لیں اور اگلے بیچ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کر پروجیکٹ کر لیجیے گا، ادائے بے نیازی سے کہا گیا۔ اب ہی تو انہیں نے موقع ملا تھا اس بدتمیز اسٹوڈنٹ کو ان کی اوقات دکھانے کا، اپنے بدلے لینے کا۔ مرشد رحمان نے تنے ہوئے تاثر کے ساتھ پروفیسر کی بشت اور فصیح بہاری کی روشن کو مخاطب کیا۔ میں مر کیوں نہیں گئی اس لانتی کی گروپ میں جانے سے پہلے؟ خود کو چھوڑ کر سوال پوچھا، مگر جواب نہ دادا۔ اس کے پاس نہ تو اتنا وقت تھا، نہ اتنے پیسے کہ سیمیسٹر ریپیٹ کر لیتی۔ اوپر سے بزنس اینڈ فائنانس میں BBA کرنا خالص اس کا اپنا فیصلہ تھا، ورنہ بھائیوں اور بھابھیوں نے بقول تو سادہ BA کافی تھا۔ یہ بابا تھے جنہوں نے اس کا خاصا خاموش ساتھ دیا، ورنہ اب تک وہ کسی کلرک یا آفس مینیجر کی بیوی بن چکی ہوتی اور گھر کی ہستی کی ماہر ہو رہی ہوتی۔ اس لیے اب وہ یہ چانس نہیں لے سکتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر فصیح بہاری کے گروپ میں پروجیکٹ کرنے کی حامی بھر لی۔ پروجیکٹ کوئی جوہرا صاحب نے تک مشکل دیا تھا۔ ایک پاکستانی کپڑوں کی آن لائن برانڈ لانچ کرنی تھی، اور نہ صرف لانچ کرنی تھی بلکہ اس سے پروفٹ بھی کمانا تھا۔ حد ہی ہوگی ویسے، جس بندی کی اپنی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں، اس کو مارکیٹنگ پڑھانے پہ لگا دیا۔ عرشا حسین نے اپنے موبائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے بیزاری سے کہا، ہاں نا یار، وہ کون سا بزنس ہے جس میں 3 مہینوں کے اندر اندر پروفٹ بھی آنا شروع ہو جائے؟ رائمہ مرزا بریانی کی پلیٹ سے انصاف کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے پروجیکٹ ورک کے لیے رائمہ کے گھر کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ ان کے گھر سوائے رائمہ اور اس کی امی کے کوئی نہیں رہتا تھا۔ کام کرنا آسان تھا۔ اچھا یار، اب چھوڑو آگے، آپ لوگ اس بحث کو، کام تو کرنا ہے نا۔ مرشد نے اس لایعنی بحث سے جان چھڑانی چاہیے۔ ہاں تو یہ تو ہے، کام تو شروع کریں گے
جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عبداللہ نے بھی اس کی بیزار شکل دیکھ کر اتفاق کیا۔ مرشد سے اس کی کبھی بھی کوئی خاص دوستی نہ رہی تھی، بلکہ کلاس کی 1-2 لڑکیوں کے علاوہ اس کی کسی سے بھی دوستی نہ تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کام ڈیوائڈ کرتے ہیں 5 لوگوں میں۔ 5 کون سے؟ بہاری تو آ ہی نہیں رہا، ہم 4 ہی ہیں۔ ارشما کو بہاری کے نہ آنے کا سخت افسوس ہے۔ ٹھیک ہے، ہم 4 ہی کر لیں گے۔ مرشد نے سکون کا سانس لیا۔ وہ نہیں آتے تو نہ آئے، ہم سر کو بتا دیں گے کہ اس بندے نے کسی کام میں ڈنگ سے حصہ نہیں لیا، وہ جانے اور اس کا کام۔ مرشد کو تو سوچ کے مزہ آ رہا تھا، جب اس لیکچر انسان کو ڈگری ایشو نہ ہوتی۔ السلام علیکم، کیا باتیں ہو رہی ہے؟ کس کے خلاف؟ لو جی، اسپیکر آن ڈیلیو اینڈ ہیئر اٹ از۔ مرشد کی حلقہ تک کڑوا ہوا، اوپر سے پریشانی بھی، کہیں اس نے سن تو نہیں لیا؟ کچھ نہیں یار، بس کمپلین کر رہے تھے۔ عبداللہ نے بات سنبھالی۔ اور گڈ، کیا پلان کیا پھر؟ وہ بنا سنورا تھا، شاید کہیں جا رہا تھا۔ یہی کہ ایک کام ہم بانٹ لیتے ہیں تاکہ کچھ تو سمجھ آئے، کیونکہ جوہرے نے ہم سے سارے بدلے لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اتنا مشکل کام دیا۔ پاکستانی فیشن کو آن لائن ایک برانڈ کی صورت پروموٹ کرو۔ اور واہ بھائی، کوئی لے گا یہ فیشن؟ مغربی طرز لباس میں تنگ سے کپڑے پہننے وہ ریشمہ حسین تھی۔ یار کون پہنتا ہے یہ لمبے لمبے کرتے شلوار؟ اب کیا لوگوں کی منتیں کریں گے ہم لوگ؟ پلیز یہ لو ہم سے۔ بریانی کی پلیٹ میں ہوا میں لہرا کر ڈائمنڈ باقاعدہ کر کے دکھایا۔ چاروں کے چاروں ہنستے سوائے مشر رحمان کے۔ اس کے تویش تلیں گے، ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ اپنے لہجے کی ختم دار نارمل رکھ کے یاد دہانی کرائی۔ سب کی مسکراہٹیں سمٹی اور ہونٹ معذرت سمیٹے۔ سوری، عبداللہ نے اس کے مزاج کو سمجھ کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لانچ تو کریں گے نا، پھر سب دیکھتے ہیں۔ پھر جو وہ لوگ شروع ہوئے تو تمام معاملات طے ہونے میں 2 گھنٹے گزر گئے۔ پھنسی کا سائلنٹ پر لگا فون بج کر تھک گیا، مگر اس سے ہوش نہ آئی۔ ارشما کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کے باعث پروموشنز کی ذمہ داری اسے دی گئی۔ مختلف ویکیشنل ٹریننگ سینٹر اور دارالمعاد میں رہنے والی عورتوں سے کپڑے سلائی کرانا عبداللہ اور رائمہ کی ذمہ داری لگائی۔ ابتدائی طور پر اس سارے سلسلے کے لیے معاوضہ فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی پھنسی اور رائمہ نے لی۔ بعد میں وہ لوگ نیٹ اماؤنٹ کے 5 حصے کر کے ادا کر دیتے۔ ان تمام کاموں کو ایک ساتھ لنک رکھنا اور ان پر نظر رکھنا مرشد کی ذمہ داری تھی۔ یوں ایک طرح سے انہوں نے ایسے پروجیکٹ ہیڈ بنا کر اپنے ساتھ کمفرٹیبل کیا۔ یہ سب عبداللہ کی ہی پلاننگ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مرشد نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور یوں اس کی نگرانی میں یہ کام بھی شروع ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا مرشد نگرانی کرے اور کام ممکن نہ ہو؟ وہ تو گھر میں 100 باتیں سن کر بھی اپنی ہی کرتی تھی، یہاں تو پھر پروجیکٹ ہیڈ تھی۔ یوں رائمہ کے گھر ہونے والی وہ میٹنگز میں کبھی شریک ہونے والا فصیح بھی باقاعدگی سے آنے لگا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، لیکن وہ جو بھی پہلے سرمایہ فراہم کرنے کی ذمہ داری لے کر ایک طرف سے فارغ ہو گیا تھا، خود بخود ساری ذمہ داریاں لیتا چلا گیا۔ وقت کی باتیں، وقت وہ بھی جانتا تھا جب مرشد نے پہلی نگاہ میں اس سے ناپسندگی کا اظہار کیا تھا، وسیع کو وہ حضور لگی تھی، اور پھر وہ وقت تھا جب وہ انجان وجوہات کی بنا پر اس کی طرف کھینچا گیا۔ مرشد کی راہیں بھی اس کے بارے میں تبدیل ہوئی۔ اب وہ وقت تھا جب فصیح اس کے لیے بے چین اور مرشد اسے دیکھنے سے بیزار تھی۔ بیچ میں ایک لمبا عرصہ تھا، صدیوں کی مسافت وہ طے ہو کے نہیں دیتی تھی۔ ابھی اس کا میسج آیا تھا، اور اتنے مصروف سچویشن میں بھی فصیح کا سر ایک ہی بات سوچ کر چکرا رہا تھا۔ سورج تو مشرق سے ہی نکلتا ہے، لیکن آج مشر رحمان نے 1 سال بعد فصیح بہاری کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ بات پر سوچنے والی تھی، حیران کن بھی۔ پھر وہ سارے کام کاج چھاڑ وہاں مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ جگہ کیا تھی؟ یونی کا کیفا تھا، جہاں وہ پہلے میں موجود تھی۔ کوٹ بازو پر ڈالے، ٹائی کی ڈیل نائٹ سیٹ کیے، بالوں میں حفاظتی طور پر انگلی چلاتا وہ مسکان سجائے اس کے سامنے بیٹھا۔ مرشد ثقافت لپٹے لباس کے ہم رنگ دوپٹہ اپنے ارد گرد اوڑھے، وہ پیشانی پر سوچ کے بل سجائے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ آنکھوں کی چمک نظر انداز کیے جانے والی نہ تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ارے واہ، مرشد اور کرسٹلی، چارمنگ اینڈ کرزمیٹک ایز آلویز۔ شوخی دیکھنے لائق تھی۔ کرسی کی پشت پر کوٹ ٹکا کر خود ان سامنے بیٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے گویا خود کو بتا کر بیزار ہونے سے روکا۔ کیا لوگ یہ زنگر یا چکن؟ بڑی فرصت سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، 2 ٹوکن کارڈ۔ تو کیا صرف مجھے دیکھ کر پیٹ بھرو گی؟ شوق ادا پر مرشد کی کمٹی کی رگت تان گئی۔ مجھے کام ہے تم سے، اصل میں نے جاب چھوڑ دی ہے۔ ساتھ ہی انکشاف کیا۔ فرصت سے پھیلے ہوئے فصیح کی آنکھیں سکڑی اور واقعی کہا، تم نے کیا کیا؟ فصیح نے اوائسس کی جاب چھوڑ دی تھی اور میں پھر سے وہی کام کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے الجھن ہو رہی تھی فصیح کے رد عمل سے۔ اس کے یہی سوال جواب کل رات سے اسے الجھائے ہوئے تھے۔ اسے فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی
میں نے کہا بھی تھا اس فلمی ہیرو کو نہ بتاؤ، ڈرامے ہی کرتا رہے گا، خود کو ڈپٹا۔ اوکے فائن، اب مجھے شروع سے بتاؤ تم نے جاب کیوں چھوڑی؟ اس کو غصہ ہوتا دیکھ وہ سنبھلا، مجھے نہیں بتانا تو کچھ بھی، بس مجھے کچھ تھوڑی سی ہیلپ چاہیے اور میں یہ فیور جلد لوٹا دوں گی۔ ساتھ ہی جتایا، پتہ نہیں کیوں ہر بار میں اس بندی کے سامنے مجبور ہو کر مدد مانگنے آ جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے مشہد، مگر اب تم چاہتی کیا ہو؟ ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالوں کو جھٹک اس نے سوال کیا۔ جو مطلوبہ وہ کر رہی تھی، مطالعہ کر رہی تھی، وہ زیاد علی بخاری کی گھر رہ کر تو فصیح کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، نہ انکار کیے بن رہا تھا مانتے ہوئے۔ عجیب صورتحال تھی، فصیح میں جاب چھوڑ چکی ہوں اور تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ کیوں؟ مشہد اب وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائی اس سے نظریں چرائے چبا چبا کر بول رہی تھی۔ اوکے مشہد، لیکن میرا خیال حیران ہونا تو بنتے ہیں نا۔ پہلی بار مادام مشہد نے مجھے خود ملنے کے لیے بلایا، دل کی بات زبان پر آئی کہ اچھا اب ٹھیک ہے نا، تم چاہتے ہو میں اس فیصلے پر پچھتاؤں؟ نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا اس وقت، وہ بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تو اب کیا سوچا تم نے؟ میرے خیال میں تو ریسٹ کرو، جاب کی ضرورت نہیں۔ بہت سنجیدہ، ساری دنیا کے مسائل حل کرنا آج کل اس کی ذمہ داری بنی ہوئی تھی۔ مشورے نہیں مانگ رہی میں، فوراً جتایا۔ فصیح پہلے بھی ایک دو بار اسے جاب چھوڑنے کا کہہ چکا تھا لیکن وہ نہیں مانی۔ ویسے بھی وسیع بہاری کی بات کیوں مانتی؟ اب آج اس کی ہاں جاب بھی اس نے ضد میں بہت فصیح کو چرانے کی تھی۔ اپنی محنت کے باعث وہ جلد ہی ان کے بڑے پروجیکٹس کی فائنانس ہیڈ بن گئی تھی۔ فصیح کو یہ کتنا ناگوار گزرا ہوا، یہ وہ اس پر کتنا چڑھا تھا، اس بات سے اسے کوئی سرکار نہیں تھا، جبکہ دوسری جانب فصیح اسے اپنے ہاں بھی دعوت دے چکا تھا۔ لیکن بات پھر وہی تھی، فصیح بہاری کی بات کیوں مانتی؟ فصیح میں پاکستانی فیشن آن لائن کور لانچ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مستحکم ارادے کا اظہار کیا۔ فصیح بہاری کا دماغ پاگل ہونے لگا۔ 2 سال تک پاکستانی فیشن آن لائن کو کامیابی سے چلانے کے بعد ایک دن اچانک تم اس ویب سائٹ اڑا دیتی ہو اور اچانک تم اعلان کرتی ہو کہ آج کے بعد تم اس کو دیکھنا نہیں چاہتی، اور آج تم اچانک سوچ رہی ہو کہ اسے ری لانچ کرنا چاہیے۔ گہری غلافی آنکھوں میں ظفر نہیں استجاب تھا، حیرت تھی۔ مشہد نے پہلو بدلا۔ 1 سال پہلے ہونے والے یہ واقعات اسے ابھی بھی لمحہ بلمحہ ازبر تھے، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ سب بھولنے کے قابل بھی تھا بھی نہیں۔ جب اس نے اپنی منگنی کے محض ایک دن پہلے انکشاف کیا تھا کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی کسی پاکستانی فیشن آن لائن کو وقت نہیں دے سکے گا، وہ آتا تو اب بہت کم تھا، لیکن 5 کے گروپ میں سے مشہد کے ساتھ ابھی تک اگر کوئی دوسرا تھا تو وہ وسیع تھا، جس نے اس کے ساتھ اپنے تمام خاندانی و کاروباری مصروفیات کے باوجود بھی نہ چھوڑا۔ باقی سب کو پریکٹیکل لائف اور جاب میں جاتے ہی اب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا فصیح، میں اکیلے نہیں کر سکتی سب۔ بالواسطہ ہی صحیح، اس نے اقرار کیا۔ اب وہ فصیح بہاری کے ساتھ بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی، یہ پہلا موقع تھا، ورنہ اب تک تو وہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ مشہد کے سینے میں دل کی جگہ پتھر فٹ تھا کہ جس پر اس کی محبت اثر نہ کرتی تھی۔ لیکن اس وقت تو اس بات پر خوش ہونے کے موڈ میں نہ تھا۔ تم سب اکیلے کر سکتی ہو مشہد، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ نہ چاہتے ہو وہ شکوہ نہ ہوا۔ فصیح ایسا نہیں ہے، مجھے پاکستانی فیشن آن لائن کو چلانے میں تمہاری مدد چاہیے۔ وہ زور دے کر بولی۔ انا پرست تھی، اقرار کرنا ہمیشہ مشکل لگتا تھا، ورنہ کہہ دیتی کہ اب وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی، اب اسے ہر کام میں فصیح کے ساتھ کی ضرورت تھی اور خواہش بھی۔ میں تمہاری اب مدد نہیں کر سکتا مشہد، کل میری انگیجمنٹ ہے۔ اس نے کب کا جھکا سر اٹھا کر اپنی سرخ ڈوریوں سے بھری آنکھیں مشہد پر جمائی، جبکہ وہ ساخت ہونک سی بنی اسے تکنے لگی۔ مشہد ہاں یہ سچ ہے، کل میری انگیجمنٹ ہے، اب میں شاید اس سب کو وقت نہ دے سکوں۔ وہ کہہ کے مزید نہ رکا، وہاں سے نکلتا چلا گیا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے چلایا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے قدم جکڑے۔ فصیح تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر وہ اسے اپنا وہم گردان کر بھاگتا چلا گیا۔ اگر آج تک مشیر رحمان نے فصیح بہاری کی طرف سے بے دبے صاف لفظوں میں کہی گئی اظہار محبت کو مہر قبول نہ بخشی تھی تو اب کیسے، جبکہ وقت جدائی سر پہ تھا؟ اس رات وہ بے چین رہا، بہت بے چین، لیکن انجان سی بے چینی۔ لیکن فصیح بہاری کی منگنی کا وہ اہم ترین دن، جس دن سارے شہر نے اس چاند سورج کی جوڑی کی قسمت پر رشک کیا، دونوں خاندانوں کے افراد اپنے چہرے پر موجود خوشی کا اظہار کھل کے کر رہے تھے۔ صدقے خیرات تقسیم کیے جا رہے تھے، غریبوں کو نوازا جا رہا تھا۔ ایک جانب پورا شہر خوشیوں کی دعوت میں جمع تھا، اور اس تاریک رات مشہد رحمان نے روتے ہوئے اپنے اور فصیح کے درمیان خاموش تعلق کو ختم کر دیا۔ تمام نشانات تک مٹا دی، وہ تمام یادیں، تمام ذریعے جو اس سے وابستہ کسی بھی یاد سے منسلک تھے، سب مٹا دیے۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے تاریک رات تھی۔ جب اسٹیج پر منگنی کی انگوٹھی پہننے فصیح بہاری کا فون بجا اور وہ جو خبر اس کے کانوں میں پڑی وہ جان لیوا تھی۔ زیاد علی بخاری حکمران
خاندان کے شاہانہ اتوار سے پی سی کے اس لکسری ہال میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہ سینئر منسٹر تھے۔ ایک زمانہ ان کے جوتوں کی نوک پر تھا۔ خوش آمدیدوں اور چل پلوسی کی صفیں باندھی جاتی تھی، اب بھی سرخ و سفید تھیم کے ساتھ سجے اس ہال میں اسٹیج پر ویرانیوں کا قبضہ تھا۔ جب سفید ڈسکوٹی میں روشنیاں بکھرتے فصیح بخاری نے ایک کنفیوز سی مسکان کے ساتھ اسٹیج کو رونق بخشی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد پھولوں کی خوشبودار چادر کے سائے میں سجی اس پری کو لایا گیا جو حسین و جمیل کے ساتھ قسمت کی بھی دھنی تھی۔ پاکستان کے پہلے 3 امیر ترین کاروباری گھرانوں میں سے ایک کی نور چشم ایک فصیح بخاری کی نور نظر بننے جا رہی تھی۔ جو حیرخواں تھے وہ دونوں کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ چشمے بددو کی دعائیں دیتے تھے، جو اندرونی خانہ بدہوا تھے، ان کا خست سے برا حال تھا۔ مفتی ہمیشہ کی طرح غیر دستیاب تھا، لیکن آمنہ سے لے کر سکینہ تک اور مہرماں سے لے کر ضیاء تک ہر شخص خوش تھا، بے انتہا خوش۔ آخر کو توبی کے گھر والوں نے خود ضیاء کے لیے سب سے فرماندار اور پیارے بچے کو اپنے داماد کے طور پر پسند کیا تھا۔ کئی لوگ تو صرف یقین کرنے کو تشریف لائے تھے، ان کو یقین نہ تھا کہ ان حالات میں بھی ایک سید ذات کو اتنی اچھی بیوی مل رہی ہے۔ وہ لوگ کوئی سیاسی شہرت بھی رکھتے تھے، لیکن ان کی بنیادی وجہ شہر پیری مریدی والی تھی، جس سے عام طور پر شہری آبادی دور بھاگتی تھی۔ سفید گرے دار ریشمی میکسی کے اوپر سرخ زر تاج دوپٹہ لیے وہ رنگ و نور کا ایک جہاں سمیٹے ہوئے ادب اور کرینے سے مسکراتی اس کے پہلو کو روشن کرے گی۔ کئی لوگوں نے بہساتا ماشاءاللہ کا، جبکہ انجان وجوہات کی بنا پر فصیح کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس سب پر خوش تھا یا نہیں، اس سب میں اس کی مرضی شامل تھی یا نہیں، اس بات کو بالاتاق رکھتے ہوئے وہ صرف اور صرف بابا سائیں کو خوش کرنے کے لیے اس سب پر راضی ہوا تھا، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی بے چینی صبح سے گھیرے ہوئی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ فروز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر خوشی کا میت کا شور ہوا، ادھر مہرماں نے خاندانی جوہرات جڑی انگوٹھی فصیح کو تھمائی۔ اس نے انگوٹھی تھام کر رخ موڑا۔ سامنے شہزادی اپنی پوری آن بان رکھ کر رکھاؤ کے ساتھ دھیما سا مسکرائی دکھی۔ عام لڑکیوں جیسا منہ پھٹ یا بے شرم انداز نہ تھا، بلکہ خاندانی وقار اور غرور اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ بلا شبہ مستقبل کی مالک کہلانے جانے کی قابل تھی۔ ادھر وہ اس نازک مرمری ہاتھ کو اپنی انگلی سے تھامے، دوسری انگلی اور انگوٹھے سے اس کے ہاتھ پر اپنے نام کا ٹکا سجا کر فارغ ہوا۔ ادھر دعائے خیر کے لیے ہاتھ اٹھے گئے، سب اس کے ساتھ اور رشتہ داروں کی ببرکت ہونے کے لیے دعا گو تھے، لیکن وہ خود ایک عجیب سی بے یقینی کا شکار تھا، بے چینی کا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی یا کوئی زبردستی، جو بھی تھا وہ اپنی رضامندی سے وہاں موجود تھا، لیکن دل بے چین، جسے اللہ پوچھے۔ ابھی دعا مکمل نہ ہوئی تھی جب اس کی جیب میں پڑا فون معمول کے مطابق چیخا۔ فون کی ٹون معمول کی تھی، لیکن اس کی دل کی دھڑکن غیر معمول۔ کال پر کون خاتون تھی جن کا نام وہ جانتا تھا، لیکن فی الوقت اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ اگر کچھ یاد رہا تو فقط اتنا، اس نے خودکشی کر لی تھی، مشر رحمان نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ دعائے خیر تک وہیں چھوڑتا تیزی سے اٹھا۔ بابا سائیں کو مطمئن کرنا فی الحال ناممکن تھا، نہ اتنا خواص بحال تھی کہ یہ پہاڑ سر کرتا۔ مہرماں کو آدھی ادھوری وجہ بتا کر وہ وہاں سے اڑچو ہو گیا۔ وہ لڑکا جس کی قسمت کو خراج تحسین پیش کرنے کو ہزاروں لوگ جمع تھے، وہ ہوٹل کی پارکنگ میں دیوانوں کی طرح خواص باختہ سا بھاگتے ہوئے کوئی نمبر بلا رہا تھا، ساتھ اپنی گاڑی کی تلاش میں نگاہیں ادھر ادھر دوڑاتا رہا۔ رش ڈرائیور کی خط کرتے وہ اس کے گھر پہنچا، جہاں وہ دشمن جان نہایت ابتر حالت میں پڑی تھی۔ اس کا بوڑھا پریشان باپ، حیران پریشان سبائی، مشکوک سی بابیاں اور خواص باختہ بہن سب اس مردہ وجود کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ سفید پوش لوگ اپنے سامنے اس جان پہچانے چہرے کو دیکھ کر اجنبی کیفیت میں مطلع ہو گئے۔ مختلف گھڑیاں ایک ساتھ مل رہی تھی، مگر وہ جان کر انجان بنتے ہوئے نظریں چرانے لگا، لیکن اسے اٹھا کر کہیں لے جانے کا یارانہ تھا۔ اس کے بائی کلائی سے بہل بہل کر تازہ خون روکنے کے لیے شاید اسی کے دوپٹے کی مدد لی گئی تھی۔ اسے یہاں کیوں رکھے بیٹھے ہیں آپ؟ سب کو بے یقینی سے دیکھتا، خود بھی اپنے خواص میں نہ تھا۔ پولیس کیسے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا؟ وہ شاید کسی چھوٹے موٹے اسپتال سے ہو کر آئے تھے۔ فصیح نے بے چینی سے اس غرور سے بھرے چہرے کو فی الوقت مردہ زرد حالت میں یوں بے یار و مددگار دیکھا، اور پھر اس نے مزید کسی مسلط سے کام نہ ہی لیا کل تک، بلکہ آج شام چند گھنٹے پہلے تک وہ مسلط سے کام لے رہا تھا۔ بلکہ یہی وہ مسلط تھی جس سے اسے بے چین کر رکھا تھا، مگر اب نہیں۔ اس نے تیزی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر کھڑی اپنی گاڑی میں ڈالا اور پھر بھاگتا ہوا ڈرائیور سیٹ تک آیا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے بھائی۔ اور ان تمام مناظر کو استجاب سے دیکھتے ہوئے اس کے بت بنے بھائیوں کو دیکھ کر اس نے چھوٹے
वालिकुम हातिम के जो हकीकत से आगाह होकर भी नामालूम लाइल्मी के शिकार होने के जतन करते नजर आते थे। इसके कहने पर मुंशी अंदाज में मैं गाड़ी में सवार हुए और इनके देखा देखी दूसरा भाई भी इन जवान लड़के की गाड़ी में बैठा जिसने इनके हवास मुअत्तल कर दिए थे। जो जवान भी था और खूबसूरत भी, इसके साथ साथ एक आला खानदान का चश्म चराग भी। लेकिन हैरत की बात थी वो इनके बेवकूफ़ जज्बाती बयान के लिए इससे ज़्यादा फिक्रमंद था और रात इन सब की ज़िंदगी में बहुत भारी थी, आंखों में कट गई थी। लेकिन बेहिसाब दुआओं और अनगिनत कोशिशों से इस कम अक्ल की जान बचा लेगी और शायद इसकी ज़िंदगी थी या इससे अभी किसी ने बड़ी शिद्दत से इसके लिए ज़िंदगी की दुआ की थी। जब वह मौत की दीवारों को छू कर वापस ज़िंदगी की जानब लौट आई, इतना रसूख तो था फंसी बहारी का कोई पुलिस केस न बनता। इस रात फंसी बहारी ने अनजाने में न चाहते हुए बहुत कुछ पाया। बाप की खुशी, ज़माने का रश, तू भी जैसी आला हस्ब नस्बी में गहतर और मुर्शिद की मोहब्बत की शिद्दत से आगाही पी। लेकिन इस रात इसने बहुत कुछ खोया भी था, बहुत कुछ। माँ बाप का मान, मुर्शिद की भाइयों का भरोसा, लेकिन इस सबसे कीमती चीज़ वो खो बैठा था, वो था मुर्शिद का एतमाद। इस रात फंसी बहारी इसकी जान बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन वो मुर्शिद रहमान का एतमाद हार गया, शायद हमेशा हमेशा के लिए। वो रात इन दोनों के ज़हनों पर कभी न मिटने वाले निशानात छोड़ गई, तकलीफ दे निशानात और यादें जिनका असाला वो अभी तक न कर सका। और अब फिर वो इससे ऐसे ही एक सवाल कर रही थी जिसे इसने इस वक्त किया था। अभी आफाक को करार या इनकार का फैसला अभी होना था जब अचानक नई हुकूमत के पिछली हुकूमत की गुज़श्ता रिकॉर्ड खोलने शुरू कर दिए। हुकूमती पंचों से तबल जंग जा बजा इनके और इनके पार्टी के लिए गैर मुतल्लका थी, क्योंकि ये रवाज न था इस मुल्क की सियासत का कि आते साथ ही चंद महीनों में अतक पचक शुरू कर दें। इसलिए तभी जंग बजा और इनकी पार्टी के हंगामी मीटिंग बुलाएगी। वो कि ज़ियाद का दामन साफ था, लेकिन तमाम वज़ीरों और सफ़ीरों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें गर्दिश कर रही थी। ऐसे हालात में किसी की भी बचने की यकीन दहानी न कराई जा सकती थी। ऐसे में इनका नाम भी खबरों में गर्दिश करने लगा। तमाम एग्जीबिशन जमातों ने नई हुकूमत को अपने इन खतरात की अदरातों से बाहर रखने के लिए चारहाना हुकूमत अमली बिठाने का फैसला किया था। रोज़ एक से बढ़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, इल्ज़ामात लगाए जाते, बिगड़ियाँ छाली जाती, हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता। जहाँ हुकूमत अपने मोर्चे पर मुस्तकिम लड़ी थी, वहीं एग्जीबिशन भी जवाबी गोलाबारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। ऐसे में 24 घंटों की टेंशन थी। मुफ्ती इनकी किसी काम का न था, फंसी अलबत्ता अल्लाह की तरफ से इनकी किसी नेक अमल का सिला था। कारोबार की तरफ से तमाम परेशानियां ऊंच नींद को वो अक्लमंदी से देख रहा था। वो ये फंसी ही था जिसे देख देख कर ज़ियाद को तसल्ली होती। यूसुफ अलबत्ता लापरवाह सा था। वो होता था या इसकी गाड़ियाँ, आए रोज़ इसकी रेसेस होती और आने रोज़ के पुलिस केसेस। लेकिन इस दफ़ा वो भी हालात को समझते हुए खासा खामोशी तैयार किए हुए था। सनिया फिर से हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी। इसको लेकर हवारी में जो टेंशन चल रही थी, इससे में ज़ियाद ने इसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दे दी। लाला, अब हालात इतने पेचीदा हो गए हैं कि आपको ज़िया लाला के साथ मिलकर इसका कोई हल निकाल लेना चाहिए, इससे पहले कि बदनामी हो। ज़ियाद लाला की परेशानी महरमा से देखी ना गई तो खुद इनके पास चली आई। वो परेशान हुए। महरमा फंस चुके हैं, हमारे अंदर की बेइत्तेफाकी हमें मार डालेगी। इन्हें अब भी इस मुकाम पर पहुंचकर अफसोस रहा था। महरमा कुछ देर सोचती रही, गोया हिम्मत मजबूर करती रही। लाला, तो ख़त्म कर देना ये इतना इत्तेफाकी। ज़निया और आफाक दोनों समझदार हैं, ज़निया सब संभाल लेगी। भाई के सामने ये सब कहना जरूरत की बात थी, मगर इस मामले में वो जरूरत करेगी। ज़ियाद ने कुछ देर से बहन को देखा, फिर कुछ दफ़े के बाद सर साहब में लाया। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची बहुत समझदार और मामला फेम है, वो सब ठीक कर लेगी। इनके लहजे में लाडली बेटी के लिए मान भी था और यकीन भी। ये पहली मर्तबा होता, वरना यहाँ औरतों पर इस कदर कामल यकीन करने की रवायत न थी। इन्हें हमेशा कम अक्ल और नाजुक अंदरान महलूक माना जाता था। अब की बार मामला मुख्तलिफ था। ये औरत कोई और नहीं, ज़निया ज़ैद अली थी, इस खानदान की सबसे ज़्यादा ताकतवर और ज़िद्दी इंसान की बेटी थी। मगर मैं फंस गया हूँ मेहर, अपनी औलाद के हाथों में। कहते हैं ना कि शेर अपने ही झंडे के हाथों शिकार होते हैं, मेरे साथ भी वही मामला हो रहा है। लेकिन लाला, जब आपको कोई इतराज़ नहीं, वो लोग भी यही चाहते हैं, तो फिर मसला क्या है? महरमा को इस बात की इनकी परेशानी की वजह समझ से बात थी। मसला मुस्ती का है। वो अपना ज़हन बना चुके हैं कि ज़िया के साथ मजीद अब कोई ताल्लुक नहीं जोड़ना। इनके लहजे में बसी थी। सारी दुनिया के सामने वह एक ज़िद्दी और अक्कड़ बाप थे जो औलाद से अपनी ही मनवाने चाहिए थे। मुस्ती हो या फसी, ज़निया हो या यूसुफ, लेकर अंदरूनी खाना वो औलाद की रजा के लिए फिक्रमंद थे। लाला, आप फिक्र न करें, वो बच्चे हैं, थोड़ा जज्बाती है, लेकिन आज तक इसने आपको कोई फैसला नहीं डाला, तस्लीम कर ही लेगा। इन्हें फिर वक्त मुस्ती के जज्बात से खौफ आ रहा था। ज़ियाद ने ठंडे सांस भरी। ये सब वो परेशान थे,
جن کو وہ اپنی بیوی سے بھی کھل کر اظہار نہ کر سکتے تھے، نہ وہ کرتے تھے۔ لیکن اب معاملہ بہت نازک تھا۔ اس معاملے میں مہرماں کا کنسنٹ بھی وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ میں پہلے بھی اس پر اپنا ایک فیصلہ تھوپ لگا، اب بہت بڑی غلطی کر چکا ہے مہرماں۔ اس کے دل پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ زنجیدہ نظر آتے تھے۔ مہرماں نے اس بدلے ہوئے زیاد لالا کو دیکھا، جنہیں اپنی اولاد کی محسوسات کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ یہ وہ زیاد لالا تھے جو ضد پر اٹھ جاتے تھے، ماں باپ تک کو نہ دیکھتے تھے۔ ساری دنیا ایک طرف ہوتی، زیاد علی بخاری ایک طرف، لیکن وقت بدل گیا تھا، حالات بدل گئے تھے، زیاد بدل گئے تھے۔ میں بھی کیا سوچ رہی ہوں؟ مہرماں نے ایک غیر ارادی سوچ کو جھٹکا تھا۔ پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اس طرح تو مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ کرنے کو تو یہ فیصلہ کر دوں، لیکن مسئلہ پھر صرف یہی نہیں تو پھر کس سوچ میں ڈوب گئے ہیں؟ بہن نے بھائی کو نہ سمجھی سے دیکھا ہو گیا مسئلہ ہو سکتا ہے بلا؟ مستی کے مزاج سے ہم سب واقف ہیں۔ سکینہ کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، پہلے ہی اس کے معاملے کے بعد وہ اب اپنے کافی نقصان کر چکا ہے۔ کتنا اچھا اور قابل لڑکا تھا، اور اب بس کتوں اور فصلوں میں گم ہو گیا ہے۔ ان کے لہجے میں افسوسی افسوس تھا، اپنی اولاد کی فکر ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مجھے اس وقت اما سائیں محروم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مستی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو شاید مجھے معاف کر دیتی، مگر مستی نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اوپر سے زنیہ بھی برداشت نہیں ہے، وہ نہیں سہ سکتی کوئی اونچ نیچ۔ اب کی بار وہ چہلائے۔ مہربان نے زیاد کو ایک ساتھ بھائی، ایک ساتھ شوہر اور ساتھ باپ کے روپ میں دیکھا تھا۔ اپنی اولاد کے لیے اس طرح پر سوچتے ہوں گے، اس بات کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو مستی کی کسی بیوقوفی کی سزا زنیہ کو ملے۔ آخر ان کی اصل فکر ان کی نوک زبان پر آ گئی۔ تو لالا کو یہ فکر ہے کہ کل کو اگر مستی سکینہ کو چھوڑ دیتے اس دنیا کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ مہرماں کو اپنے اس بدلے ہوئے بھائی کے بدلے ہوئے انداز فکر تو قبول کرنا مشکل ہوا رہا تھا، ساتھ ہی نتنے انکشاف کھل کر سامنے آ رہے تھے۔ چلے شکر ہے لالا، آپ اپنی اولاد پر آ کر ہی صحیح بدل تو گے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی سوچتی رہی، جبکہ زیاد ہموار اپنی سوچوں میں گم۔ یا تم مستی اپنی پسندیدہ مشغلہ فاطمہ کی راہ تکنے کے بعد واپس آیا تو شام کے وقت بلال کو ڈیرے پر دیکھا۔ مجھے برے برے سائنرز اشارے مل رہے تھے کہ سفاری مجھے مس کر رہا ہے۔ سفاری اس سے 3 قدم کے فاصلے پر زمین پہ بیٹھا اسے مسلسل گھورا جا رہا تھا۔ یار، ہم تو دن رات اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، مگر یہ یہاں ہلتا ہی نہیں۔ بلال سے گرم جوشی سے مذاکرہ کرنے کے بعد اطراف کا جائزہ لیا۔ سامنے کھانے پینے کا فافر سامان نہ تھا، اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی شان خاطر مدارت کی گئی ہے۔ یہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ سفاری نے مجھ سے بے وفائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس نے ناراض نگاہیں 3 قدم دور بیٹھے سفاری پہ ٹکائے، جو اب اس پر جمی نظریں ٹھٹا کر کبھی مستی کو دیکھتا، کبھی بلال کو۔ وہ کیسے؟ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا، کیونکہ جب سے میں آیا ہوں یہ اسی طرح دور بیٹھا مجھے گھور رہا ہے۔ حالانکہ صاف ظاہر ہے اس نے مجھے پہچان لیا، لیکن اب نئے مالک کی دلداری کر رہا ہے۔ بلال کا گلہ صرف سفاری سے نہیں تھا، بلکہ مستی سے بھی تھا۔ مستی کا کہہ بہساتا تھا، یار، ہمارا تو نمک پی وفا ہے، ایک بار جو ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ نام ہٹنے دیتے ہیں۔ اس کے چہرے کی بڑی ہوئی چمک بتاتی تھی کہ اسے سفاری کی ادا بہت بھائی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم سے ناراض ہو اور انتظار کر رہا ہو کہ پہلے اس سے ملو، اور تم انتظار کر رہے کو یہ ملے۔ ساتھ ہی بلال کا دل ٹوٹنے سے بچا۔ وہ حیرت میں ہونٹ سکڑے سے سر ہلا کر داد دیتا 5 کے بعد سفاری کے سامنے آ کے بیٹھا۔ سفاری کے بغیر وہ کتنا اداس تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ کتنی بار وہ پچھتایا، لیکن پھر سوچ کر خود کو تسلی دیتا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ پھر بلال نے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سفاری ایک جس میں اس پر چمٹا، پھر دور ہو کر بھونکنے لگا جیسے اپنا غصہ دکھا رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں اس نے کچے فرش پر بلال کو لوٹ پوٹ کر دیا۔ مستی کی کیف بہت بلند تھی، جبکہ خوش شکل سا نوجوان ہنستا جا رہا تھا اور مٹی میں گندا ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے محبت کو تو کرتے ہو، لیکن اس کی آنکھیں نہیں پہچانتے۔ مستی نے بہت دیر بعد تجربے کیا تو بلال حیرت سے اسے غیر سیاسی اور شاندار سے مرد کو دکھتا رہا، جس کے خاندان سیاسی نہیں بہت زیادہ سیاسی تھا۔ پتہ نہیں، شاید اس نے مانتے ہو جھجک سی تھی۔ اچھی اپنی چیز کی آنکھیں بڑک اور محبت پر شک کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر جانب چل پڑا، کیونکہ وہیں شہر سخت آنے والے مہمانوں کے لیے انتظام تھے اور ابھی بلال کو سخت ضرورت تھی کہ وہ نہا دھو کر اپنا حلیہ درست کرتا تھا۔ وہاں اس جدید سٹائل کے لگژری کمرے میں اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے مستی نے اسے بھرپور کمپنی دی۔ اس رات وہ وہیں رک گیا، مستی بھی وہیں رکا۔ آخر بلال حسین اس کا خاص مہمان تھا جس نے اپنی خاص چیزیں سے سونپی تھی، اتنی عزت افزائی تو بنتی تھی۔ اگلے دن کی صبح تک بلال 100% اس آدمی کی سچائی اور صاف دلی کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں پڑھنے والی خوبی کا بھی متاثر ہو گیا، لیکن وہ اس وقت تک اس بات سے لاعلم تھا کہ مستی اتنا سیدھا سادہ نہیں تھا جتنا دکھتا تھا۔ یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اس گھر میں اس کی ایک عدد بیوی اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کی توجہ سے محروم تھی۔
مستنصر علی بخاری اپنے محبوب جانور کی آنکھ تو پڑھ لیتا لیکن اپنی بیوی کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھ پاتا، یہ شاید دیکھ کر اندیکھا کر دیتا۔ واللہ خیر، واللہ عالم۔ ثنیہ ابھی یونیورسٹی میں سر کھپا کر ہاسٹل آئی تھی جہاں اس کا ہموار سولر روم تھا۔ ابھی وہ فریش ہو کر اپنے ہاسٹل کے خلیہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں آئی ہی تھی جب وارڈن نے ایک لڑکی کے ہاتھ سے پیغام بھیجا، کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ بیزاری ہوتی سے خلی میں وہ لانگ کوٹ چڑھاتی اسکارف لپٹی نیچے آئی اور وزٹنگ روم میں خالی ویران پڑا تھا۔ وہ وارڈن آفس کی جانب آ گئی۔ وارڈن یونیورسٹی میں انہیں ایک کورس پر پڑھا چکی تھی۔ وارڈن اپنے آفس میں نہیں تھی لیکن سامنے جو شخص بیٹھا اسے دیکھنے کی امید بھی نہ تھی۔ اوپر سے اسے کوئی بھی بات کرنے سے قبل وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر اپنی گاڑی میں لے آیا۔ غصے کی شدید لہر، شدت اور حیرت کی زیادتی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر مقابل اس سے بھی زیادہ تنے ہوئے نکوش کے ساتھ تھا۔ مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو ثنیہ؟ اس گاڑی میں ٹچک کر وہ گاڑی لاک کرتا غصلی نظر سے گھورتا مخول سوال تھا۔ ثنیہ کو غصے سے گھیرا۔ پہلے آپ مجھے بتائیں گے، یہ بدتمیزی تھی۔ مقابل ثنیہ کے تاثرات بھی ناگواری سمائے ہوئے تھے۔ آفاق نے زبر سے جھٹکا۔ ہاں، زیادہ لیوہری کی دختر اب لوگوں کو تمیز سکھاتی ہوئی پائی جاتی ہے۔ وہ سیدھا ہوا تھا۔ غصہ بھی تو کچھ کم ہوا۔ میں تمہاری بدتمیزی کو جواب دینے آیا ہوں۔ اس سب کے لیے تمیز والا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اتنے داستان بدتمیزی کا لفظ استعمال نہیں کیا اور آفاق اس لاعلمی پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتا ثنیہ، میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب تم نے مریم باجی سے کہا وہ سب کیا تھا؟ میں مشکل اپنے جذبات پر قابو پاتا وہ آرام سے بولا تو ثنیہ کے سامنے ساری رام کہانی آئے گی۔ مجھے نہیں پتا تم کس بات سے لاعلم ہو۔ اب غصہ کرنے کی باری ثنیہ کی تھی۔ تم نے وہ سب کیا جو میں اس سب کے پیچھے چھپی وجہ سے لاعلم ہو۔ تم اتنی بیوقوف ضدی ہو۔ مجھے اس بات کا بھی علم نہیں تھا۔ آفاق کو مایوسی ہوئی۔ چلے اب تو سکون کریں، اب تو علم ہو گیا نا، اور کہاں جتانے سے باز آنے والی تھی۔ ثنیہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، وہ دو ٹوک فوری جواب تھا۔ پھر تم نے وہ سب کیوں کہا؟ میں نے غلط کیا کہ تمہارے پورے خاندان کی ڈکشنری سے آؤٹ ہو گیا ہوں؟ وہ مسلسل اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم انہی سے پوچھو۔ وہ شدید خفا تھی، بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ وہ دھیما پڑا جبکہ اسے اس کا یہ انداز مزید تپا گیا۔ آفاق ضیا بخاری، تم اپنی اور میرے درمیان ہونے والی ایک ایک بات کا اشتہار لگاتے ہو اور وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں ناراض کیوں ہوں۔ وہ اپنا شکوہ زبان پر لے آئی۔ گاڑی ہموار ہاسٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ پیچھے محافظوں کی فوج بھی دو لڑکیاں مسلسل گاڑی کی طرف آنے کی کوشش کر رہی تھی جسے آفاق کے باڈی گارڈز ناممکن بنا رہے تھے۔ گاڑی کے بند شیشوں سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی جبکہ حقیقتاً وہاں تماشا لگا ہوا تھا کیونکہ ہاسٹل سے کچھ اور لڑکیاں بھی نکل آئی تھیں، مگر فی الوقت آفاق کا دھیان اپنے اور ثنیہ کے مسئلے کو سلجھانے کی طرف تھا۔ باقی دنیا جائے پہاڑ میں نے کہا نا اشتہار لگائے ہیں میں نے، ثنیہ بھی تم نے میرے مسائل میری بہن اور اس کے شوہر سے کیوں ڈسکس کیے؟ اگر ہمارے درمیان کوئی مسئلہ تھا تو ہم نے ڈسکس کرنا تھا، نہ کہ میرے خاندان نے۔ وہ داڑھی اور جو تم نے کیا اس سب کی بات میں کیا لگ رہا کہ میں جانے دوں؟ ثنیہ میرا فون نہیں پک کر رہی تھی۔ میں تم سے ملنے گیا، تم نے ملنے سے انکار کر دیا سونے کا بہانہ کر کے۔ میں نے کال کی، تم نے مبارکباد نہیں دی، اور آخر میں تم سے کیا کہا کہ تم کس حیثیت سے مبارکباد دو مجھے؟ اب سارے گلے سنا رہا تھا، کہنے کو ادھر بھی بہت کچھ تھا۔ اور پھر تمہارے گھر والے ہمارے آلموسٹ طے شدہ رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، تم مجھ سے بات نہیں کرتی۔ ایسے میں تمہارے خیال سے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تمہیں اشتہار لگانے چاہیے تھے اور تم وہی کیا، اور اب پھر سے خفا تھی۔ اب بات نہ کرنے کی نیت سے گاڑی انلوک کرنے کی کوشش کرتے باہر نکلنے لگی۔ آفاق نے چند پل یہ کارروائی دیکھی، پھر گاڑی سٹارٹ کرتا اڑا کے لے گیا۔ خطے کے گارڈ سے الجھتی لڑکیاں جو اس گاڑی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی لڑکھڑائے گی، مگر آفاق نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سلی خدوفورڈ سے اس سارے واقعات کو لائیو ویڈیو فیس بک پر چلا دی تھی۔ انقلابوں کی ایک ایم این اے نے سرعام غنڈہ گردی کرتے ہوئے خواتین کے ایک ہاسٹل سے ایک لڑکی کو اغوا کر لایا۔ تصویری ثبوت کے ساتھ یہ پوسٹ ہر جگہ تبرک کی طرح شیئر کی جا رہی تھی۔ ثنیہ کے ساتھ آفاق کا مسئلہ سلجھانے کے بجائے مزید چل گیا۔ 10 منٹ بعد اس کا موبائل چیخنا شروع ہو گیا۔ خواتین کے حقوق کے لیے سردرنک کی بازی لگانے والی تنظیم تھرڈ مرتر مچا رہی تھی۔ فیملی نرسنگ کو فروغ دینے والی دانشور حقوقی نسواں کی تحقیق قرار دے رہی تھی، اور وہ دونوں اس تحریک کے اثاثے تھے مکمل لاعلم و غصے میں۔ مشہد الرحمان کا مطالبہ سارا دن فصیح کے ذہن پر سوارا رہا۔ دوبی کی سالگرہ کی تقریب میں ویسے بھی نہ گیا تھا، لیکن اب اس کی تلافی کے لیے پورا دن اس نے سنگ بتانے کا منصوبہ بنایا تھا وہ بھی چوپٹ ہو گیا۔ نتیجہ وہ دفتر میں بیٹھا تھا جب وہ شدید غصے میں وہاں سجی سنوری پہنچی تھی۔
یہ بہت بڑی چیٹنگ ہے مسٹر، مجھ سے کمٹمنٹ کر کے اب اپنی سو کال میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہو۔ اس کے غصے میں ایک نزاکتی فصیح شرمندہ ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری، کھڑا ہو کر اسے تہذیب دی، پھر بیٹھنے کی کرسی بھیج کی۔ کوئی سوری نہیں، آپ کو پنشمنٹ ملے گی۔ وہ معذرت قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ میں پنشمنٹ لینے کو تیار ہوں، اپنی غلطی قبول کر رہا تھا۔ بابا سائی نے اسے سختی سے کہا تھا کہ کوئی اچھا سا تحفہ لے کر ٹوبی کی ناراضگی دور کر دے، لیکن اس سے پہلے اس پر فرد جرم عائد کی جاتی۔ اس کا فون بجا۔ اس کی سیکرٹری تھی۔ نو فون کالز میں بہت مصروف ہوں۔ سامنے بیٹھی مصروف کی جگہ ایک نگار کے ساتھ ہی فون رکھ دیا۔ جی تو مس طبا، کیا فرد جرم عائد کریں گی آپ؟ میری غلطی کی سزا میں اب سوچیں جھٹک کر تلافی کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال ادھر سے اٹھیں اور یہ میں راستے میں بتاؤں گی۔ وہ اس کا فون ٹیبل سے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالتی، اسے اغوا کرنے کو تیار تھی۔ کرسی کی پائی سے اپنے کوٹ اٹھاتا مصروف آدمی مخفی بننے کو تیار نظر آ رہا تھا۔ توبی کی گاڑی اس کے ساتھ جا کر شاپنگ اور پھر ڈنر کرنے تک وہ مسلسل اپنی غلطی کی تلافی کر رہا تھا۔ اس کا سائیڈ لگا فون توبی کے بیگ میں چیخ رہا تھا اور اس سے گھر سے ڈراپ لینے باہر تک زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب سے وہ اپنے بیرونی کوٹ پر کھڑا اپنے فون ہاتھ میں لے کر اندر جانے کے لیے پلٹا تو شام کی اوقات میں جہاں بہت سی کالز آئی تھی وہیں مرشد رحمان کی 16 کالز اور مس کال کر چکی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، مرشد 16 مرتبہ اسے کال کرے۔ اندر تک اس نے 3 مرتبہ اسے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی مگر نمبر بند تھا۔ پھر سندگار کا باقی معاملات نپٹانے کے لیے سیکرٹری کو کال کی جہاں اسے اور بہت کچھ معمول کے مطابق کی اطلاع دی گئی۔ پھر یہ بتائی گئی کہ مرشد رحمان اس کے آفس آئی تھی اور اس کے آفس سے آئی تھی۔ وفسی کے حکم کے مطابق سیکرٹری نے اسے بتایا تھا کہ صاحب فی الحال اپنی میڈیٹر کے ساتھ مصروف ہیں تو کسی سے نہیں مل سکتے۔ اور میرے اللہ، بے اختیار میں اس نے اپنے ہاتھ سر پر مارا۔ اس نے مجھے 16 کالز کی ساری بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ باہر مسلسل بارش ہو رہی تھی، مرشد کا نمبر بند تھا۔ آج اتنے عرصے بعد اس سے ملنے اس کے دفتر آئی، جبکہ وہ دن میں اس سے فون پر بات کر چکا تھا۔ اچانک وہ کیوں آئی؟ وہ سب سے بڑھ کر وہ مگیتر کے ساتھ مصروف ہے کہ الفاظ سے مرشد کا کیا رائے کان کی ہوگی۔ تنگ آ کر وہ باہر نکلا۔ بہرام کا کو آواز دی، کرائے سے یوسف کی کوئی گاڑی نکالنے کا کہا۔ خلافت کو یوسف اتنی بارش میں گھر نہ آیا تھا، جبکہ بار بار ٹرائی کرتے ہوئے اس کا فون ہی بن گیا۔ یوسف کی بہت سی گاڑیاں گھر میں کھڑی تھی، جب ایک گاڑی سے اس کا دل بھر جاتا تو دوسری لے آتا۔ شاہ جی پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، پیٹرول وغیرہ چیک کر لیں۔ بہرام نے گاڑی کو تو باہر نکال دی مگر پھر فکرمند تھا، جبکہ فصیح کو اس وقت کچھ خاص سوچنا تھا۔ وہ گاڑی لے کے نکل آیا، موبائل چارج پہ لگا تھا اور اتنی تیز بارش میں گاڑی حواس سے بکاتا مرشد رحمان کے گھر پر موجود تھا۔ دروازے کی ایک طرف گاڑی لگاتا، اس سے لاک کرتا اور اپنی سوچوں میں گم گھر کے اندر داخل ہوا۔ خلافت کو وہاں ماحول معمول کے مطابق تھا۔ مرشد کے بابا اور بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے، اس کی بھابھی اور بہن سب کو چائے سرو کر رہے تھے، دوسری بھابھی شاید کچن میں تھی۔ سب لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ تم اس وقت اتنی بارش میں؟ بڑے بھائی نے حیرت کا اظہار کیا تو اسے پہلی بار احساس ہوا، کچھ سمجھے بغیر یوں ہی منہ اٹھایا آ گیا۔ جی اصل میں کسی کام سے ادھر سے گزر رہا ہے تو اچانک سے تیز بارش ہوگی تو سڑکوں پر کھڑے پانی کی وجہ سے گاڑی کا مسئلہ کرنے لگی۔ جھوٹ کڑا، کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن فصیح بھائی آپ نے کے پاس تو بڑی گاڑی ہے۔ مرشد کی بہن کو فوراً خیال آیا کہ فصیح کے پاس بڑی گاڑی تھی جو سڑکوں کو کھڑے پانی سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ نہیں، وہ میں یوسف کی GTR میں تھا۔ فوراً واضح دید کی افرا کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اللہ، فصیح بھائی اپنی سردی بارش میں سپورٹ کار میں گھوم رہے ہیں۔ اصل میں میری گاڑی نہیں تھی تو مجبوراً وہ اب ان کے درمیان بیٹھ چکا تھا۔ ایک چائے کا کپ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ رات بھی کافی گہری تھی۔ ہائے کتنا مزہ آیا ہوگا نا ایسے موسم میں سپورٹ کار۔ افرا کا جوش دن تھا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اچانک وہ اٹھ کر باہر بیٹھی بیرونی دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ پہلے کھانا وانا اس کو دو، گاڑی باہر ہی کھڑی ہے۔ منجلے بھائی نے بیرونی دروازے کو کھولا تھا۔ افرا کو ڈپ ڈپ کو بولا، نہیں بھائی میں کھانا کھا چکا ہوں، میں نے انہیں منع کیا تھا۔ ساتھ ہی وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ کھو کر وہ زیادہ بھیگا نہ تھا مگر ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ گیلا ہو گیا تھا۔ اس کو تولیہ دو۔ وہ فصیح تم رک جاؤ یہیں، آج صبح چلے جانا۔ احمد تم گاڑی اندر کر دو، اس علاقے میں گاڑیاں چوری بھی ہوتی ہیں۔ بڑے بھائی نے سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، سب کو ہدایت جاری کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ احمد اور افرا گاڑی اندر کھڑی کرنے چلے گئے، جبکہ فصیح کو تولیہ کسی نے نہ دیا تھا۔ مرشد کی بھابھیاں تو ویسے بھی ایک آنکھ نہ باتا تھا، ان نے تو منہ زور اور ضدی مرشد بھی نہ باتی تھی۔ آہستہ سے سب گپ شپ چھوڑ کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے اور افرا کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ کسی نے اسے کپڑے خشک کرنے کے لیے تولیہ نہ دیا۔ اس کی شرٹ اس کے جسم کی حرارت سے خود ہی خشک ہو گئی۔ مرشد اس تمام دورانیہ میں اسے نظر نہ آئی، جبکہ ایک دو بار اس کے بابا سے اس کے متعلق پوچھا بھی، لیکن کسی نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ فصیح کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ بیوقوف لڑکی شام سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس کے گھر والے اسے خود ساختہ قید کی وجہ سے لاعلم تھے۔ اس سب کو معمول کی کارروائی سمجھ رہے تھے، مگر اس سب کے بس پردہ جو
غیر معمولی بات تھی، فصیح اس سے بری طرح سے آگاہ تھا۔ مرشد کی طرح بات چیت گہری ہوئی تو اس نے خود ہی افرا سے پوچھا۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، شاید کوئی فنکشن شو تھا، لیکن وہ یہاں ٹی وی دیکھنے نہیں آیا تھا۔ افرا نے دھیان اس کی طرف ہٹایا۔ بھائی آج وہ میسر نہیں ہمیں، محترمہ کی طبیعت موڈ سخت خراب ہے، دوا لے کے سو گئی ہیں۔ افرا نے مکمل لاپرواہی سے بتایا۔ وہ اس گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ کیوں، کیا ہوا تھا کیا؟ وہ محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا، لیکن در حقیقت اپنی کمزوری چھپا رہا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، ہر طاقتور باسرخ مرد آخر کار عورت اور کسی خاص عورت کے ہاتھوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے جاب چھوڑ دی تو آج کل نئی جاب ڈھونڈ رہی ہیں۔ بھائی نے کہا جاب کرنے کی ضرورت نہیں تو شاید اس لیے وہ قیاس لگا رہی تھی، یعنی اصل بات سے لا علم۔ چلو ٹھیک ہے، رات بہت ہو گئی ہے، اب تم بھی سو جاؤ۔ وہ یہ کہہ نہ سکا کہ اب مجھے بھی سونے دو، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ واقعی ٹی وی بند کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ فصیح لاؤنج میں اکیلے بیٹھا رہ گیا۔ عجیب خاندان ہے، مجھے یہاں بٹھا کر خود سارے سونے چلے گئے۔ ان کے ہاں اتنی بے تکلیفی کم از کم کبھی کبھار آنے والوں کے سامنے نہ بڑھتی جاتی تھی، اور فصیح تو بے شک ادھر آتا رہتا تھا مگر رات نہیں رکتا تھا۔ شاید پہلی بار یا دوسری بار رکا تھا اور لوگ یوں چلے گئے تھے جیسے وہ ادھر ہی رہتا ہو۔ لیکن اس کی دعا سنی گئی۔ 2 منٹ بعد ہی افرا واپس آئی۔ اللہ فصیح بھائی، میں تو منہ لی گئی تھی آپ یہاں سوئیں گے۔ اس نے خود کو ملامت کیا۔ فصیح محض مسکرا کر رہ گیا۔ ویسے کیا ہے جناب، آپ کو اوپر گیسٹ روم میں چھوڑاؤں یا پھر؟ شرارت سے کہتی وہ جملہ مکمل چھوڑ گئی۔ فصیح نے حیرت سے دیکھا، یا پھر مرشد رحمان کے کمرے میں جانے دیے جائے؟ آنکھ دبا کر کہتی وہ بین کا نام شان سے لے رہی تھی۔ فصیح کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے وہ حد جیسی مسکان آ گئی جسے افرا نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ وہ فوراً جھٹک کر رہ گیا۔ دیکھنا کتنا خوش ہو رہے ہیں، چور پکڑا گیا تھا۔ یار یہ کیا تماشا لگا دیا ہے آپ نے شاہ جی؟ انقلابیوں کی پارٹی کے لیے آفاق علی بخاری کا ایسا اسکینڈل حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا، جتنا وہ ادھر اٹھتا بیٹھتا تھا اس سے ایک جینٹل مین ہی لگتا تھا۔ پھر ایسی سڑک چھاپ حرکت کیا ہو گئے ہے چیمپئن صاحب؟ آپ کو تو پتہ ہے پاکستانی جاہل عوام کا میرے گھر کی خاتون کو لے کر تماشا بنا دیا۔ نہایت اور لیٹر لوگ ہیں یہاں کے۔ سنیے کو وہ مریم کے گھر لے کے گیا تھا، وہاں سے اس کے سامنے بیٹھ کر ساری بات کی، اسے سمجھانے کی کوشش مگر بیکار۔ اور تنگ آ کر جب وہ وہاں سے نکلا تو اپنے آفس میں آیا تو ایک دھواں دار قسم کا اسکینڈل بن چکا تھا۔ انقلابیوں کو نوجوان خبر ایمن خواتین کے ہاسٹل سے ایک لڑکی کو دن دہاڑے وا کر کے لے گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ چند ایک فون کالز کے بعد اس نے کانوں کو دھواں نکلنے لگا۔ اس کی پارٹی کے میڈیا سیل کے ہیڈ اس کے دفتر پہنچ گئے تھے۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز کی سرخیاں چل رہی تھی۔ ابھی وہ غصے میں آگ بولا ہو کر بے زبان انگریزی پاکستان جاہل عوام کو مغلوط بچ رہا تھا۔ جب دھواں سا یوسف اس کے کمرے میں آیا، سب کیا ہے لالا؟ فون کی بریف اشارہ کر کے پوچھا۔ اسے شاید کسی نے فون کی اطلاع دی تھی۔ آفاق صورتحال کی سنگینی ایک دفعہ پھر سے احساس ہوا، اپنی نش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یوسف، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ یار یہ جاہل عوام خواہ میں تماشا لگا دیا، غصے سے بے بس تھا۔ لالا زنیہ کدھر ہے؟ اس کا دھیان ابھی صرف بین کی طرف، مریم باجی کی طرف گئے تھے، ہم لوگ ادھر ہی ہے۔ شرمندہ ہو کر وضاحت دی تو یوسف کا چہرہ کچھ بدلا، وہ پرسکون ہو گیا۔ آئیں بیٹھے یوسف صاحب۔ چیمپئن صاحب نے یوسف کو بیٹھنے کہا۔ وہ چند قدم آگے آ کر بیٹھ گیا۔ جی تو ہم سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، ویسے بھی اب شام ہو رہی ہے اور اگر کچھ نہ کیا تو رات 8 بجے پالیٹک شو میں مٹی پلید ہو جائے گی۔ سب کی آفاق سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بابا سائیں کو شاید ابھی تک نہیں پتا، ورنہ وہ یہاں پہنچ چکے ہوتے۔ قیامت سفری کا منظر تھا۔ اچانک اتنی بڑی آفات سر پر پڑی تھی، ذہن بالکل معاف تھا۔ زنی کی حالت کے بارے میں فی الوقت وہ لا علم تھا، مگر اسے اس کی بھی ازحد فکر تھی۔ پہلے تو صرف مریم باجی کو بتائے جانے کا گلہ تھا، اب تو واقعی ہی اشتہاری مہم چل رہی تھی۔ وہ بہت پرائیویٹ لڑکی، نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھتی۔ خیر یہ بات اب سب سے تک پہنچ چکی تھی۔ 1 گھنٹے میں یوسف کے علاوہ زیاد بھی اور اس کی کیمرہ اجلاس کا حصہ بن چکے تھے۔ فصیح کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ہی اس کا فون مل رہا تھا۔ آخر ایک بات تو پکی تھی کہ جو بھی رد عمل دینا تھا وہ رات گزرنے سے پہلے دینا ہے۔ گھر کی لڑکی کی عزت کا معاملہ ہے اور میڈیا باقاعدہ تصویریں دکھا رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں کسی بھی لڑکی کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دیں کہ اغوا کا کوئی سین نہیں۔ یوسف تنگ آ کر غصے سے بولا۔ میڈیا تصویریں چلا رہی ہے، آج نہیں تو کل حقیقت کھل جائے گی کہ ہم نے غلط لڑکی کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ اس طرح یہ معاملہ ایک بار پھر اچھالا جائے گا۔ چیمپئن صاحب نے اپنا ماہرانہ رائے پیش کی تو ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک بات ہو سکتی ہے کہ آپ بچی کے ساتھ پریس کانفرنس کریں اور سب کو پتہ چل جائے کہ اغوا وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ یہ آپ کے گھر کی خاتون ہے، آپ کی شادی ہونے والی ہے ان سے۔ چیمپئن صاحب نے محتاط الفاظ میں انصار کے مخالف پارٹی کے سابقہ سینئر منسٹر کے متاثرات جانچے اور تہذیب کے شکار نظر آ رہے تھے۔ نہیں، میں زنیہ کو میڈیا کے سامنے شو نہیں کروں گا۔ آفاق علی بخاری کا لہجہ فیصلے کن تھا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ چیمپئن صاحب نے بات کو معمولی ثابت کرنے کی صحیح کی۔ یہ اتنی چھوٹی بات بھی نہیں۔ آپ کو نہیں پتا یہ گھٹیا بیک گراؤنڈ خاندانی پس منظر کے صحافی کتنے نیچ سوال کرتے ہیں۔ آفاق دو ٹوک کے ہاتھ سب خاموش رہے، شاید وہ مان جائیں۔
باپ کی خاموشی دیکھ کر یوسف نے زنیہ کی رضامندی سے متعلق قیاس آرائی کی، مگر اگلے آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد وفاق اس بات کے لیے نہیں مانا، بلکہ وہ تو سرے سے کوئی واضحیت دینے پر ہی راضی نہ تھا۔ آخرکار ایک فیصلہ ہو ہی گیا۔ زنیہ کا غم غصے سے بھرا تھا۔ وفاق کی بات ماننے کا وہ قطعی تیار نہ تھی۔ سونے پر سہاگا کا مان رہی کسر ٹی وی پر چلنے والی ہیڈ لائنز نے پوری کر دی۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو وہ وفاق کو بددعائیں دینے لگی۔ مریم مسلسل وفاق اور مبین شور کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، رابطہ نہ ہو کے نہیں دے رہا۔ آخرکار تنگ آ کر انہوں نے بھی فون رکھ دیا۔ ساتھ ہی زنیہ وفاق کو برا بھلا کہنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ باجی خدا کی لعنت ہو اس آدمی پر، اب میں زندگی بھر اس کی شکل نہیں دیکھوں گی، اعلان کر کے اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ کھو کہ وہ بیوقوف نہ تھی، ان حالات میں عقل مند بھی بیوقوف کر جاتی تھی۔ مریم کو بھی اس کی فکر تھی۔ زنیہ خدا کے لیے دروازہ کھولو، کم از کم تم تو تنگ نہ کرو۔ وہ دروازہ بجاتی رہے گی مگر جواب نہ دیتا۔ رات 12 بجے کے قریب یوسف اور مبین گھر آئے۔ دونوں اتنے سنجیدہ تھے کہ مریم کچھ بھی نہ پوچھ سکی۔ یوسف نے پانی تک نہ پیا بلکہ زنیہ کو بھیجنے کا حکم صادر کیا۔ مریم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ آدمی رات کے وقت ہی زنیہ کو لے کر گاؤں کے لیے نکل گیا۔ ایسے میں ان کے بس میں تو اور کچھ نہیں تھا مگر وہ دونوں میاں بیوی اپنی گاڑی یوسف کے پیچھے بھگائی۔ اس کی رفتار سے رفتار بنانے کی کوشش کرتے فجر تک حویلی کی چاردیواری کے باہر تھے۔ یوسف نے زندگی نے پہلی بار اپنی جان سپورٹ کار کی سیفٹی کی پرواہ نہ کی تھی، اور ورنہ وہ لاہور سے باہر اس طرح اکیلے گاڑی نکالنے کا رسک کبھی بھی نہیں لیتا تھا۔ کچا کا یہ سیدھا جنوبی پنجاب میں موجود اپنے گاؤں میں لے جاتا۔ قیمتی گاڑیوں کو شہر سے باہر نکالنے کا 100% مطلب یہ ہوتا تھا کہ مافیا کے لوگوں اور سنیچرز کو دعوت دینا کہ آؤ اور کروڑوں کا مال اڑا کے لے جاؤ۔ مگر آج اسے پرواہ نہ تھی، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا چھوٹا سا ذہن پہلے بھی کام نہ کرتا تھا، آج تو بالکل بھی معاف ہو چکا تھا۔ اس وقت ہوری پہنچے سب لوگ ایڑیوں کے بل دم سادہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر زنیہ کو مہرماں اپنے کمرے میں لے گئی اور باقی تمام کانفرنس کے لیے تیار اور بالکل ہوش تھے۔ مستی حسب توقع خلیل سے غائب تھا، لیکن بہت جلد اس تک حویلی میں گاڑیاں آنے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ کسی انہونی کے احساس سے تحت وہ بھی فوراً پہنچ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ بڑی حویلی کی کسی مصیبت میں تھی اور زیاد کا دایاں بازو ان کا سہارا ان کے پاس موجود نہ تھا۔ فصیح ابھی تک نہ پہنچا تھا، جبکہ نہ ہی اسے کوئی خبر تھی۔ آخر اطلاع کے مطابق برہام نے بتایا تھا کہ وہ سخت پریشانی میں رات بارش میں کہیں گیا تھا۔ اس کی گاڑی بھی آفس میں تھی، اور اتنا وقت اور فرصت کیسے تھی کہ یوسف اپنی گاڑی میں لگے گئے PCRS ٹیسٹ کی لوکیشن معلوم کر سکتا، جبکہ زیاد کو یقین تھا کہ وہ یقیناً کسی از حد ضروری کام میں مصروف تھا۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ رات گئے افراد فصیح کو بھی شرارتاً ہی صحیح یا پھر ہمدردی مرشد کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ فصیح بھائی میرا احسان یاد رکھیے گا، کل کو بھول مت جائیے گا۔ افرا اپنے احسان جتانے نہ بولی۔ فصیح ہنستے ہوئے اسے یقین دلانے لگا اور ساری زندگی اس احسان مند رہے گا۔ وہ نہ صرف احسان مند رہے گا بلکہ اس احسان کا بدلہ بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، کیا یاد کریں گے کہ صحیح سے بالا بڑا ہے؟ آنکھ دبا کر کہتی وہ اپنے کمرے میں چوکھٹ پار کر گئی۔ فصیح نے دروازے کی چٹکی چڑھا کر پیچھے مڑ کر اس آفت پر لگا دیکھا جس نے اس کی جان ہلکے میں اٹکائی ہوئی تھی۔ کمرے کا زیرو وائلٹ کا ہلکی نیلی روشنی کا بلب اندھیرے کو چیرنے کی ناکام کوشش کرتا تھا۔ اطراف کا جائزہ لیا۔ کمرہ سادہ تھا اور زیادہ بڑا بھی نہ تھا۔ وہ سنگل بیڈ پر 1 فٹ کے فاصلے پر پڑے تھے۔ کتابوں کا ایک ریک جس میں بہت سی کتابیں پڑی تھی، ایک چھوٹی سی الماری اور سامنے چھوٹی میز پر ڈھیر سارے پرفیوم، بہت سی مختلف برانڈز کے۔ اس عورت کی شوق 1-2 پرفیومز کی بوتل اٹھا کر نک سے لگائی، پھر واپس رکھ دی۔ اسٹڈی ٹیبل پر پڑے گلاس میں جار مختلف ڈرائی فروٹس رکھے تھے۔ شاید افرا بھی اسی کمرے میں سوتی تھی، تو اب وہ کہاں سو رہی ہوگی؟ اس نے ایک سوچ اس کے ذہن میں ابھری۔ وہ پھر مسکرایا۔ ہاں تو وہ مجھ پر احسان کر کے گئی ہے۔ پیچھے مڑ کر بیڈ پر بے صورت پڑے وجود کو دیکھا۔ مرشد اور اس کی بے پروائیاں، تکیے پر بکھرے بال اس نے جھک کر چھوئے اور بے ہوش تھی۔ ماتھے پر ہم وقت موجود رہنے والے بل اس وقت بھی موجود تھے۔ وہ شاید ناراض بھی تھی یقیناً۔ مرشد، اب کی بار اس کی آواز اس کی بہت قریب سنائی دی۔ اس نے بال ایک طرف ہٹائے اور اس کے صحت مند گال تھپتھپائے۔ وہ ہلکا سا گسمگائی اور فصیح برق رفتاری سے دور ہٹا، مگر پھر کروٹ بدل کر وسط ہو گئی۔ گلے میں موجود چین بلب کی نیلی روشنی میں چمکا تھا، ساتھ ہی فصیح کا ذہن کی اسکرین پر کچھ یادیں بھی چمکی جو یقیناً اسی چین سے جڑی تھی۔ ابھی وہ انہی یادوں میں مگن تھا کہ فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی۔ ایک طرف بیٹھے بیٹھے اس کی ریڑھ کی ہڈی دکھنے لگی تھی۔ مرشد ہموار سوئی ہوئی تھی اور افرا کے احسان کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ساری رات ناسٹیجیا میں گزار گئی تھی۔ اس نے خود اپنی قسمت پر افسوس کیا، اٹھ کر دوسرے پلنگ پر جانے لگا تھا مگر نہیں اٹھ سکا۔ اس کا ایک ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں تھا، سوتے میں ہی صحیح وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔
फंसी को एक बार फिर से खुद पर अफसोस हुआ। मुर्शिद ने नींद में ही सही लेकिन उसका हाथ थाम रखा था। फंसी ने एक गहरी सांस लेकर खुद पर अफसोस किया और हाथ थामने कहा कि इसने खुद ही तो मुर्शिद को दिया था। हाँ, मुर्शिद इसका हाथ थाम सकती थी क्योंकि उसकी बीवी थी और फंसी अली बुखारी किस्मत की किसी पैमाने पर परखा गया वो नहीं जानता था। इन मंगनी के दिन इसकी किस्मत में न सिर्फ मंगनी शुदा होने लिखा था बल्कि शादी शुदा होना भी। दो अलग अलग लड़कियों से मंगनी किसी और से, शादी किसी और से। वो खुशकिस्मत था या फिर दो कश्तियों का सवार। फिलहाल हर गुजरते दिन इसके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था। वो फंसी अली बहारी के मंगनी का दिन था। दुनिया के लिए वो फंसी तो बिल्कुल खुद भी यही लगता था कि, लेकिन तब जब इस तक इससे वो फोन कॉल मशीन नहीं हुई कि इसने तनहाई फैसले पर वो जा दिया। वो लोगों को अपनी किस्मत में रश करता छोड़कर इस लड़की के पास अस्पताल में भागा बचा जो अपनी किस्मत रोट चुकी थी। वो नहीं चाहता था कि मोहब्बत की किसी मंजिल पर ठहर कर जज्बात की कितनी शिद्दत के साथ इसने वो अल्फाज अपनी जुबान से अदा किए। मुझे मुर्शिद रहमान से निकाह करना है आज, अभी और उसी वक्त। वो अस्पताल में खड़ा मुर्शिद रहमान के भाइयों से कह रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को देखा और इसकी बेगमात ने एक दूसरे को। क्यों? बड़े भाई ने ठंडे लहजे में पूछा गया। मेरे ख्याल से इस सब के बाद अभी बताने की जरूरत नहीं। फंसी का लहजा इनसे ज्यादा ठंडा था। दोनों भाई ने एक दूसरे को देखा और फिर छोटे भाई ने बड़े भाई का हाथ थाम कर एक कोने में चले गए। 5 मिनट का कलील अरसा फंसी अली बुखारी पर इंतजार की घड़ियां बन के गुजरा। वो जानता था कि इसके रद्द किए जाने की वजह नहीं हो सकती, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो आखिर इस बददिमाग अना की मारी औरत के भाई ही थे। कुछ तो असर आ सकता था। ठीक है, अगर हम ये रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। बड़े भाई के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए और इधर मुर्शिद रहमान की डूबती उबड़ती सांसों में रवानी आ गई। पेशेंट को होश आ गए है, डॉक्टर ने इतला दी। मुझे मुर्शिद से मिलना है। फंसी ने अजरत में ख्वाहिश जाहिर की। वो इसके फराक में गो के मरा तो नहीं जा रहा था, लेकिन वो जो इसकी खातिर मौत को गले लगाने लगी थी, एक बार हक तो रखती थी कि स्तमगर के हाथों में मसीहा का फैज हासिल करे। अस्पताल का प्राइवेट रूम था। मालूम नहीं ये इसके लिए भी फराहदिली ने जाने कैसे दिखाई थी। सफेद दरवार वाले कमरे के सफेद ही बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटी थी। पीला जर्द चेहरा जिसे अना की सुर्खी इन सेहतमंद गालों से निचड़ गई थी और अब बस बेरौनक सी मोहब्बत छाई थी। मुर्शिद फंसी ने हौले से बकार इसने तड़प कर आंखें खोली। तुम हल्के के सहारे में गड़ी वो आंखें हैरत से पहली। वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? इसकी मंगनी थी आज इसके ही जैसी एक बुलंद बाला खतान और नाम और नस्ब वाली लड़की के साथ। मेरा तमाशा देखने आए हो यहाँ? मुर्शिद उठकर बैठते हुए कमजोर लेकिन जारहाना अंदाज में बोली। क्या तुम आज कल सर्कस में काम कर रही हो? फंसी की रगत रजत बड़े गलत मौके पर भड़की थी। तुम्हें क्या तकलीफ है? वो रुख मोड़ते हुए बेरहमी से बोली। दर्द होगी तो तकलीफ तो होगी ना। फंसी का अंदाजा मोहब्बत मुर्शिद के दिल में सिल्की आग पर जैसे कोई फुहार सी भरती। वो इसका दर्द महसूस कर रहा था। मैंने नहीं किया सैनिको, मैंने नहीं कहा सैनिको। वो अपनी अजली काटदार लहजे में बोली। बस मुर्शिद, बहुत हो गया। फंसी फैसले के अंदाज में बोला। हाँ वाकई बहुत हो गया, कहते हुए मुर्शिद की आंखों से इतना जरा सा आंसू भी बहा था। सुना मुर्शिद रहमान, आज हमारा निकाह है और शायद आज तय करके आया था कि इसके सारे बेनाम दुख एक नाम लेवा रिश्ते के जरिए इनका दावा करेगा। मुर्शिद का तनफ्फुस एकदम तेज हुआ। दिल धड़क के रुका। वो कुछ नहीं बोली। ये नहीं था कि मुर्शिद रहमान बोलना नहीं चाहती, लेकिन इस ख्वाहिश का क्या जवाब दे। सिर्फ मुर्शिद सफ़ी के नाम के मुकम्मल चाहता था और जिसने इसकी ज़बान पर ताले डाल दिए थे। मोहब्बत छीन जाने का खौफ आज के दिन दो लोगों को एक साथ लाहक हुआ था।